बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ ही नाज़रीन, आज अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं और मुल्तान का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि ये बारिश जो है ये बाइसे रहमत होनी चाहिए, बाइसे ज़हमत ना बने, क्योंकि इस टाइम जो फसलें हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आपको पता है गंदम की कटाई हो रही है और उसके साथ ही काफ़ी लोगों जो हैं वो इस वजह से परेशान भी हैं कि लोगों का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए जी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे इस मुल्क के लिए आसानियाँ करे। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन हैं बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इनको मुबारक हो ना शादी की। खैर मुबारक, अभी तो खैर काफी टाइम दिन हाँ, गुजर गया। लेकिन आप हमारे साथ मॉर्निंग शो में इस तरह शादी के बाद आ रहे हैं ना, तो हमने कहा चले आपको फिर एक बार फिर से इनको शादी की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी राना मुमताज रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको और आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी, आज किताब का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये दिन जो है इसलिए मनाया जाता है जो लोग बुक्स को पढ़ते हैं, और ये एक अवेयरनेस भी है कि लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। और इससे क्या होता है कि आपके नॉलेज में इजाफा होता है और जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उतना ही आप जो है अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। और ज़िंदगी के जो हम देखते हैं ना कि इर्द गिर्द के हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं वो समटाइम्स आपको किताब से भी उसको आप जो है ना उसको उसका सलूशन जो है वो मिल जाता है। हम बिलाल से जो है बात करेंगे इनकी टॉप स्टोरीज के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ साथ वायरल डिजीज़ भी हैं। इस टाइम जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो इस टाइम उनकी क्या सूरत हाल है, मेडिसिन के हवाले से भी जानेंगे। और इसी के साथ जो है हम मुमताज़ साहब से इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानेंगे कि इस टाइम इनकी क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ जारी हैं। सबसे पहले तो बिलाल आपसे जानेंगे, इस टाइम जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू की भी सूरत हाल है, फिर ज़िमनी इलेक्शन भी जो हैं वो भी हुए हैं, कुछ उसकी सूरत हाल पे भी बात करेंगे, सियासत पे भी बात होगी। तो पहले थोड़ा सा हम इस हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। हॉस्पिटल के हवाले से बात करें, इस वक्त जो सबसे मेन मसला आ रहा है वो मीजल का है, खसरा का। हाँ। खसरा एक इंतहाई वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है और काफ़ी एक परेशान कुन बात यह है कि इस वक्त मुल्तान के चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 1 जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 4 महीने बनते हैं और इसमें तकरीबन 750 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं और अभी भी इस वक्त वहाँ पर 50 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो ज़ेर इलाज हैं। हालांकि खसरा के हवाले से महकमा सेहत के काफ़ी एक लंबे चौड़े SOPs होते हैं और कहा जाता है कि अगर एक खसरे का पेशेंट आ जाए तो 40 घरों की हम वैक्सीन करेंगे, अगर 2 खसरे के पेशेंट आ जाएं तो हम पूरी जूनियर कौंसिल की वैक्सीन करेंगे। और अब सूरत हाल ये है कि एक शहर में 750 पेशेंट आ चुके हैं और महकमा सेहत की जानब से अब दावा किया जा रहा है कि हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है, जो उनकी टीका जात इंजेक्शन की मुहिम होती है, लेकिन इसमें डिले किया गया और डिले की वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो एक वबाई मर्ज इख्तियार कर गया है। अब ये वबाई मर्ज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चे हैं अगर उनमें से एक बच्चा मुतासर होता है, वो स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल में उसके जो क्लास फेलो होंगे वो भी उससे मुतासर हो जाएंगे। वो बच्चा अगर हॉस्पिटल में आया है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही बना जब हम महकमा सेहत हुकाम से बात करते हैं, CO हेल्थ से बात करते हैं कि ये इतना ज़्यादा पेशेंट कहाँ से आ गए। वो ये कहते हैं कि बच्चे जाते हैं चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में, अब वहाँ पर पहले ऑलरेडी इतने सारे बीमार बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर आइसोलेशन जब नहीं इख्तियार की जाती ये तो वो वहाँ पर जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं, जाते किसी और बीमारी के लिए लगवा के खसरा आ जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर जो हम कहें कमी रह गई तो वो भी महकमा सेहत की रह गई है। महकमा सेहत अगर पहले अलर्ट जारी कर देता, अगर महकमा सेहत हॉस्पिटल को कह देता कि इन मरीजों के लिए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बना दी जाए, जिस तरह हमने कोविड में देखा, जिस तरह हमने डेंगू में देखा, या बाकी जो बीमारी है उनके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाई जाती हैं, तो इसके लिए अगर बन जाती तो इस तरह ना होता। परसों हमने देखा कि निश्तर हॉस्पिटल में एक 8 साल बच्ची लाई गई थी जो कि 8 नंबर चुंगी की रहशी थी, वो जान की बात भी हार गई इस खसरा के बायस। और इस हवाले से हमारी CO हेल्थ से बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि हमने 42 यूनियन काउंसिल में
جو کمپین ہے، جو ٹیکہ جات کی مہم ہے، جو کہ 9 مہینے سے لے کر 5 سال تک جو بچے ہیں ان کو لگائے ہیں، تقریباً 1,82,000 بچوں کو لگائی ہے یہ ٹیکہ جات جو مہم ہے انجیکشن کے حوالے سے. لیکن یہ شروع کب کیا گیا؟ عید سے 4 دن پہلے، اور اس کے بعد عید کے بعد 2 دن یہ کمپین شروع ہوئی. لیکن یہ وبا اس وقت ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی تھی. اگر جس طرح وہ ہر سال ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ جو بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے ٹیکے لگائے جاتے ہیں بچوں کو، وہ اگر پہلے شروع کر دیا جاتا ہے تو یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی. اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلم یہ بنا کہ محکمہ صحت جو ہمارے یہاں ہے وہ چیزوں کو سیریس اس وقت لیتا ہے جب حکومت پنجاب یا حکام نوٹس لے. جب تک نوٹس نہیں لیا جائے گا تب تک یہ مسئلہ سیریس نہیں رہے گا. ہم نے دیکھا کہ نمونیا کے حوالے سے جب پیشنٹ میں اضافہ ہوا تو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی موجود تھے، تو انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا. 5 رکنی کمیٹی بنائے جس میں ملتان کی جو ڈین ہے چلڈرن کمپلیکس سے کاشف چشتی وہ بھی شامل تھے. اس کے علاوہ لاہور چلڈرن کمپلیکس سے، فیصل آباد سے تمام تر جو بچوں کے ڈاکٹرز سے پروفیسر تھے ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ نمونیا سے بچاؤ کے حوالے سے جو کمپین ہے اس کے ساتھ ساتھ جو SOPs ہیں وہ ڈرا کی جائیں اور اس کے حوالے سے ورکنگ کی جائے. لیکن اب خسرہ کے حوالے سے حکومت پنجاب نے نوٹس نہیں لیا. اب آ کے ہم نے دیکھا کہ کل 2 روز پہلے کمشنر ملتان نے اس حوالے سے میٹنگ چیئر کی اور کہا کہ اس حوالے سے جو اتنے زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں تو اس پر محکمہ صحت ورکنگ کرے. اگر یہ پہلے ہو جاتا تو یہ صورتحال ہمیں دیکھنا نہ پڑتی. تو اب خسرہ کے حوالے سے کافی مشکل صورتحال ہے. محکمہ صحت دعوے تو کہہ رہا ہے کہ ہم قابو پا لیں گے، لیکن سینکڑوں بچے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. صحیح. اچھا، مزید بھی جانتے ہیں ناظرین، جس طرح سے موسم کی بات ہو رہی ہے تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر، حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ آواز صحیح ہے؟ اسپیکر بھی. اچھا جی، ابھی جو ہے ہم دوبارہ سے جو ہے اس کو جوائن کریں گے اور موسم کا حال جانیں گے. جس طریقے سے بات ہو رہی تھی خسرہ کے حوالے سے، نمونے کے حوالے سے، ہم رانا ممتاز صاحب سے بھی جانیں گے اس ٹائم سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو تھوڑا سا آپ کے سامنے ہے کہ عید بھی گزری ہے اور رمضان بھی گزرا ہے. جس طریقے سے رمضان کے اندر ہمارے مختلف پیکج وغیرہ چلتے ہیں، اسپیشلی اس راشن کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہوتا ہے الحمدللہ وہ ہمارا کنٹینیو ہے. پھر اس کے علاوہ جو مختلف ادارے ہیں ملتان میں جو کہ سوشل ویلفیئر کے انڈر بھی چل رہے ہیں، لیکن ہم بھی ریگولرلی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جیسے عیدی ہے، اولڈ ایج ہوم ہے، یا اس طرح دارالفلاح سینٹر ہے، اور اس طریقے سے وہاں پہ وزٹس ہمارے ہوتے ہیں اور ان میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کپڑوں کی بھی، عید گفٹ کے حوالے سے بھی، راشنز کے حوالے سے بھی. تو یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز تھیں جو ہم نے کی تھی. اب اگر ہم آ جاتے ہیں سماجی حوالے سے تو مختلف جو ہماری اویئرنیس کمپینز ہیں وہ الحمدللہ چل رہی ہیں کنٹینیوسلی، اسپیشلی کینسر کے اوپر جو ہماری ورکنگ ہے. اور اس کے حوالے سے اب اسکولوں کے اندر جیسے ابھی ایسا بھی بتا رہے تھے کہ بچوں کے خسرے کے حوالے سے اور اس طریقے سے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف اسکولوں کے اندر جا کے بھی کیمپ کریں. آئی اسکریننگ کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ ریگولر ہم اسکولوں کے اندر چلا رہے ہیں کہ بچے بتاتے ہی نہیں ہیں، گھروں میں جا کے پچھلے بینچز پہ بیٹھتے ہیں، انہیں بلیک بورڈ ہی نظر نہیں آتا. تو آئی اسکریننگ کے حوالے سے بھی ہماری ورکنگ چل رہی ہے، مختلف اسکولوں میں کیمپ لگاتے ہیں. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ اگر ہم 100 بچے چیک کرتے ہیں تو 15 سے 20 بچے تو نارمل ہیں کہ جو نکل آتے ہیں. صحیح. جن کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی آئی سائٹ ویک ہے، آپ پیچھے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بلیک بورڈ نظر آتا ہے، تو ہم وہ کہتے ہیں بچے نہیں نظر آتا. تو ان کو کہتے ہیں پھر کیسے سمجھ آتا ہے آپ کو جب ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بیسیکلی تو دیکھیں بچے گھر جا کے بھی بتانا پسند نہیں کرتے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو مطلب غربت کے حوالے سے بھی ہے، دوسرا بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے ہی ایکسپینس بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. دین پھر ان کو بچوں کو لانا، ان کی آئی اسکریننگ کرانا، دین اس کے بعد پھر ان کے گلاسز بھی بنانا. صحیح. تو یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو گلاسز بھی بنا کے دیں اور وہ کر کے دیں. اس طریقے سے کینسر کے حوالے سے، اسپیشلی فیمیل کے بریسٹ کینسر کے حوالے سے یہ کمپین ہماری ریگولرلی چل رہی ہے. خصوصاً ہمارے جنوبی پنجاب میں تو بہت زیادہ پیشنٹ اس کے نکلتے ہیں. تو وہ پھر مختلف انسٹیٹیوٹ میں، اداروں میں وہ ان کی کیمپنگ کرتے ہیں اور کیمپنگ کے حوالے سے پھر ہم اس کو کرتے ہیں. صحیح. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی جس طرح سے لوگوں کے حالات ہیں، ابھی مہنگائی بھی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے لیے مسائل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہیں اگر وہ مل کر کام کریں تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات ان کو دی جا سکتی ہیں. ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے سم ٹائم ہوتا ہے کہ کس کے پاس انسان جائے اور کس کے پاس جا کے اپنی تکلیف کو بیان کرے. تو اس طرح کی جو سوشل میں سمجھتی ہوں ویلفیئر کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ،
ان کو سلوٹ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی مشکل وقت میں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی وہ اب ہم نے اس سال دیکھا ہے کہ اوورآل جو پچھلے لاسٹ ایئر تھے اس وقت لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا خیر خیرات کی اور یہ اپنی زکوٰۃ بھی اور یہ چیزیں بھی وہ کی. اس دفعہ تھوڑی سی ہمیں یہ بھی ہوئی ہے کہ جو وہ لوگ جو ریگولرلی کر رہے ہوتے تھے اسپیشلی راشنز کے حوالے سے پروجیکٹس وہ کم ہوئے ہیں. افطاریاں ضرور ہوئی ہیں مختلف ہاسپٹل میں اور باقی جگہوں پہ جو ادارے کرتے تھے وہ اس میں, لیکن یہ راشن کے حوالے سے اب دیکھیں تھوڑی سی یہاں پہ یہ ہے کہ جو ریگولر مانگنے والے ہیں انہوں نے مانگ بھی لینا اور انہوں نے کہیں نہ کہیں پہنچ بھی جانا, لیکن وہ درمیانہ طبقہ وہ لوگ جو کہیں سے مانگ نہیں سکتے, اسپیشلی ہمارے اسکولوں کے چوکیدار کہہ لیں, پی این کہہ لیں, گارڈ کہہ لیں, مالی کہہ لیں, مطلب وہ طبقہ جس کی سیلری ہی 15 سے لے کے 25,000 روپے تک ہے, اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر. تو اس کو ڈائگنوز کرنا, ان کو دینا اور کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا پروجیکٹ کہہ لیں. تو بیسیکلی حقدار تک حق پہنچ جانا وہ بھی ہے. اب جس طرح گورنمنٹ نے لسٹیں بنائی اور وہ کی, وہ سیم وہ لاسٹ ایئر والی جو بے نظیر انکم سپورٹ والے جو لوگ, اور اس بار بد نظمی بھی بہت ہوئی ہے, بد نظمی بھی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے پالیسیز جو بنائی وہ آپ کی اس طریقے سے ورک ہی نہیں کر سکیں. وہ چونکہ مریم صاحبہ کی حکومت مطلب تازہ ہوئی تھی, ان کے اوپر کام ہونا, لسٹیں بننا یہ ایک لمبا تھا. وہ پھر انہوں نے یہی کیا کہ وہ جو پہلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہو جائے. اب بہت سارے ایسے حقدار لوگ کہ جو کہتے تھے کہ ہمارا نام بھی لسٹ میں ہونا چاہیے تھا, ہمیں ملنا چاہیے تھا, لیکن ان کو نہیں مل سکا. اس کی پراپر ورکنگ ہونی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ ہم اربوں روپیہ لگا رہے ہیں لوگوں کو ڈونیشنز اور منتھلی پیسے دینے پہ. اگر انہی چیزوں کے اوپر ہم ورکنگ کر کے ان کو سکلز کی جانب لے کے آئیں, ہم ان کو کوئی اس طرح کی ٹریننگز دیں, کوئی خواتین کے حوالے سے کریں. سیم لائک بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اور اسپیشلی خواتین نے وہاں پہ کنٹریبیوشن کی ہے. پھر دوسرا, اتنے پیسے ہم ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں, ہم انڈسٹری کو بولڈ کریں, جو ہمارا نوجوان جو ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, جو جابز کے حوالے سے پریشان ہے. تو مطلب اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, لیکن حکومت کو بھی اس سلسلے میں سوچنا پڑے گا. اس میں ایک حکومت, اگر ٹائم ہے آپ کے پاس. ہاں بالکل, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بلال اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال, اس ٹائم جس طرح ہم بات کر رہے تھے, رانا صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو حکومت کو اپنی ترجیحات سیٹ کرنا ہوگا. ابھی ایک حکومت نے اچھا پیکج کا اعلان کیا کہ حکومت پنجاب نے خصوصی کہ ہم 50,000 گھروں میں جو سولر پینل دیں گے. ایک اچھا پروجیکٹ ہے کیونکہ لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے کافی تنگ ہیں. اس میں حکومت اگر مزید ایک قدم آگے بڑھائے, جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ ہے, احساس پروگرام آیا, اور باقی جو فائنینشلی ہیلپ کرتی ہے حکومت, ان کے پاس لسٹیں پہلے سے موجود ہیں. اگر ان میں سے سٹیپ بائی سٹیپ ہر منتھلی مہینہ ان میں سے 10% 20% لوگوں کو یہ سولر پینل دینا شروع کر دیں, تو وہ جو ان کو مہینہ پیسے دیتے ہیں 10,000 12,000, تو جو ان کا مہینے کا بل آ رہا تھا وہ 6-7,000 ویسے کم ہو جانا ہے. تو اس میں لوگوں کی ہیلپ ہو جانی ہے اور وہ اپنے اخراجات کو مینیج کرنا شروع کر دیں گے. اس سے جو ایک مستقل طور پر حکومت پر ایک بوجھ ہے کہ وہ ہر مہینے نقد پیسے دیتے ہیں, اس کی جگہ وہ بل کی مد میں اس کی جگہ ان کو سولر پینل دے دیں گے, تو ان کا بل ویسے ہاف ہو جائے گا, اس میں ان کو سپورٹ ہو جائے گی, وہ پیسے کہیں اور اگلے مہینے شفٹ ہو سکتے ہیں. تو حکومت کو یہ پالیسیاں بنانی چاہیے. اور یہ حکومت پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو 2 مہینوں میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ پبلک تک جو عام عوام ہے جو پریشان تھی ان کو ریلیف دے سکے. ہم نے دیکھا کہ سستا رمضان روزہ لگائے گئے, مانا کہ اتنا زیادہ اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا, لیکن کوشش کی گئی. نگہبان پیکج میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں خامیاں تھیں, لیکن لوگوں کو تک پہنچایا گیا, تقریباً 50 لاکھ گھروں تک پہنچایا گیا. تیسرا, اگر سولر پینل کا شروع ہو جاتا ہے, ساتھ میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم اور بائکس شروع ہو جاتی ہیں, تو ایک اچھے پروجیکٹ ہیں. لیکن اس کو اگر مزید بہتر طریقے سے لایا جائے مارکیٹ میں تو اس کے زیادہ فوائد نظر آئیں گے. ایک ہوتی ہے کہ اختیارات تک محدود ہو جانا, اس کے ساتھ ساتھ حکومت کوشش کرتی ہے کہ عام پبلک تک نقد چلی جائے پیسے, اور عوام بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کیش آ گیا تو وہ گن گانے لگ جاتے ہیں, یا فلاں سے مجھے نقد پیسے آ گیا. اس کی جگہ ان کو کوئی پروڈکٹ یا اس کی جگہ ان کو کوئی اسکل ان پیسوں میں سکھا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. جس طرح لاسٹ ٹائم سرکار نے شروع کیا تھا کہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں جس میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں, وہاں پر جو بچے کام کریں ان کو نقد دینا شروع کر دیا, ان کو وظیفہ دینا شروع کر دیا. تو وہی اس طرف اگر, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری 60% آبادی نوجوانوں کی ہے, تو بھائی 60% نوجوانوں کی آبادی ہے, تو وہی ملک کی اصل پاپولیشن
پاپولیشن ہے. اب وہ جو 40% ہمارے پاس ہمارے بزرگ رہ چکے ہیں, ہماری خواتین بزرگ رہ چکی ہیں, اب وہ اپنی لائف کا 50% حصہ گزار چکی ہیں. اب ہم نے 60% کو فوکس کرنا ہے. ان کو جو ان کے لیے جو انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں وہاں ان کو نقد پیسے دیے جائیں تاکہ وہ کام بھی کریں, ان کو جو ان کی دن کی ارننگ وہ باہر ہے ویسے حاصل کرتے وہ بھی مل سکے, تو معاشرہ ایک بہتر طریقے سے ڈیولپ ہو سکتا ہے. وہی نا, ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کے لیے سب سے جو مین ہم نے دیکھا, جس طرح سے جو ہے رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ باہر موو کر رہے ہیں, اور ابھی بھی لوگ اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے شارٹ کٹ اب لوگوں کو نظر آ گیا کہ ہم نے یہاں اپنے آپ کو نہیں منوانا. حالات خراب ہیں مارکیٹ کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن شارٹ کٹ بھی ہے کہ آپ 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ روپے لگا کے باہر چلے جائیں, اور وہاں محنت کی اتنی محنت وہاں کرنی پڑے گی, اور وہاں آپ بہتر پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں تو بل, پھر گیس کے بل, پھر واسطہ کے بل, پھر باقی چیزیں, تو مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. وہی نا, لوگوں کے لیے اتنے وسائل ہیں کہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں. اچھا, لوگ اگر کچھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو اچھا اور بہتر کام کرنے ہی نہیں دیتے. تو وہ یہی چاہتے ہیں, پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار اپنے ملک میں بھی رہ کر اگر ہم لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے کام نہیں مل رہا یا ہم لوگوں کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی, تو پھر بہتر ہے کہ ہم جا کے کسی اور ملک میں سرو کریں, تو ہمیں وہاں پہ بہتر ہمیں اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور ہمیں پلیٹ فارم بھی مل جائے گا, اور ہم اپنے گھر کا سسٹم بھی اچھا سے چلا لیں گے. جیسے یہ ابھی نیاز صاحب نے بتایا نا کہ 60% ہمارا جو یوتھ ہے وہ ہماری پاپولیشن کا ہے, اور ہم دنیا کے اگر 5 ممالک ہیں ان میں ہم آتے ہیں, تو اصل میں یہ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن سے مراد ہے نوجوان FA BA کر لے گا, اس کے بعد سوچے گا میں نے اب کیا کرنا ہے. بیسیکلی جس طرح جاپان یا دوسرے ممالک ہیں, وہ لوگ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بچے کی گروئنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے 8ویں سے 10ویں تک کہ اس بچے کا مائنڈ کیا ہے, بالکل اس کے مطابق اس کو تعلیم دی جاتی ہے. جب وہ بچہ پڑھ لکھ کے نکلتا ہے, ایک تو اس کا اپنا شوق, اور دین دوسرا یہ ہے کہ وہ اسی سکلز کے مطابق وہ پڑھتا ہے اور اسٹڈی کرتا ہے. ہم تو ہمارے بچے چلتے ہیں خواہشات کے مطابق. والدہ کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, والد کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بنے گا, جو بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی بزنس کریے. یہ چیز کہنے کا مطلب وہ بچے کی جو کیپیسٹی اور اس کی جو اپنی سوچ اور اپنی سکلز ہے وہ انہی خواہشات میں دب جاتی ہے. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب بچے کو ہم کیا کروائیں. جب تعلیم پوری ہو گئی, ڈگری لے لی, سب کچھ لے لیا, تو بیسیکلی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. بچے کی سکلز کو مد نظر رکھیں, اساتذہ اسپیشلی طور پہ دیکھیں کہ بچے کا ذہن کس سائڈ پہ ہے, اسی سائڈ پہ اگر محنت کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوگا. اور دین جب وہ پڑھ کے باہر نکلے گا, کم از کم اسے اتنی سکلز, اتنا ہنر تو ہوگا کہ وہ اپنا کام چیزیں اور معاملات وہ کر سکتا ہے. ہم پڑھ کے پھر نکلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں یار اب گورنمنٹ کے کس سیکٹر میں اپلائی کریں, کیا کریں, پرائیویٹ میں. اس میں پرابلم ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کا بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے نوجوانوں کو اس حد تک اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے کہ وہ ان کے پاس اس ڈسکشن کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے. ہمارے موسٹلی نوجوان اگر ہم جس طرح ان کی سیاسی شعور کی بات کریں تو ہونا چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اتنا زیادہ کہ ہر وقت ایک ہی ٹاپک ہم دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے صرف سیاسی ڈسکشن کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہوتی. حالانکہ وہاں پر ایک ٹرینڈ بن گیا نا بلال, مطلب جس نے بھی ہم نے دیکھا, چاہے وہ آپ یوٹیوبر اٹھا لیں, چاہے آپ فیس بک پہ دیکھ لیں, مطلب لوگوں نے جب لائیو اسٹریمنگ سٹارٹ کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے. اچھا فلاں پارٹی, لوگوں نے ایک پارٹی اپنی چنی ہوئی ہے اور اسی پہ ہی ڈسکشن. 2 ٹاپک ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے, ٹورزم اور دوسرا ہماری سیاست. اس پہ ہمارے ویلاگ بھی بن رہے ہیں, اس پہ ہمارے وہ بن رہے ہیں, باقی ہمیں کوئی ڈھنگ کی چیز نظر نہیں آئی. حالانکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گروپس بنا کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس حساب سے وہ ورکنگ کرنا سٹارٹ کر دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام اس حد تک زیادہ ہو چکا ہے کہ اب لوگ مایوس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر وقت ہمیں نیوز میں بھی بہت زیادہ مایوسی والی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ تو انتہا کی ہمیں مایوسی دیکھنے کو ملتی ہے. کوئی خیر کی خبر ہم نہیں دیکھتے, کبھی رات کو خبر آ جاتی ہے, کبھی دن کو, اور جو ایک مزاج ہوتا ہے قوم کا وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے ہماری اگلے 2 سال بعد کیا پالیسی ہوگی, اگلے 5 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس طرف تو ہمیں توجہ نہیں ہے. اب دن گزارے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک آج کا دن گزرے گا, ہفتہ اگلا گزر جائے گا, اگلا مہینے کا ٹارگیٹ ہے. جب اتنے دن شارٹ ٹرم نے گول رکھنے ہیں تو پھر ہم لانگ ٹرم کیا پالیسی بنائیں گے. ہم سارے کو دیکھ لیں, انڈیا کو انہوں نے کس حد تک پروگریس کی ہے, ان کی صرف IT کی دیکھ لیں, ان کی ایکسپورٹ کتنی ہو چکی ہے. اسی طرح برن یونٹ کے بھی ہم جس طرح سیاسی بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے, وہیں ہم سیاسی مداخلت کے حوالے سے بھی بات کر دیتے ہیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا, وہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے. ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ جہاں بھی جب بھی ان کو اللہ عہدے دیتا ہے, اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے پبلک کے ووٹوں سے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر جگہ ہم نے مداخلت لازمی کرنی ہے. پرابلم یہ برن یونٹ کا آج کا پرابلم نہیں ہے, یہ 1 سال پہلے سے ہوا.
جب یہاں پر احمد حسین ڈیر پاکستان مسلم لیگ نون میں اب ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہوئے تھے، تو ان کا ویسے تو ایک اچھا پروجیکٹ تھا، اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. ان کے پاس ایک فیملی آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بچہ جلا ہوا تھا تو ان کو برن یونٹ میں داخلہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے اس پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس گیا، اس وقت نہید چودھری تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بچوں کے ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہم ان کو یہاں داخل نہیں کر سکتے، آپ ان کو نشتر کی بچوں کے وارڈ میں داخل کرائیں. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ داخل نہیں کرنا چاہتے، جس پر وہ غصے میں آیا. اس کے بعد وہ اسمبلی میں گیا، انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرا دی نہید چودھری کے خلاف کہ جی وہ بچوں کو داخل نہیں کر رہے ہو جی. اور ڈاکٹرز کا یہ موقف تھا کہ جب ایک نامولود بچہ، جب 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ ایک ہاسپٹل میں آئے گا، وہاں بچوں کا ڈاکٹر ہی نہیں ہوگا تو ہمیں تو پتہ نہیں اس میں برین کہاں ہے، ہم تو ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں، تو ہم ٹریٹمنٹ کیسے کر سکیں گے؟ پہلے ہمیں فیکلٹی دے دیں بچوں کی، اس کے بعد بے شک آپ لیں. لیکن ہماری سرکار یا ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے لفظ نکلے اور فوری عمل درآمد ہو جائے، کیونکہ کس کی کیا ضرورت کہ وہ آگے سے جواب دے. تو یہ ایشو چلا، تو انہوں نے تحریک استحقاق جمع کرا دی. تحریک استحقاق جمع ہوئی تو ان پہ انکوائری بیٹھی، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کی جگہ ڈاکٹر جو ابھی نوید اختر کو تعینات کیا گیا. نوید اختر نے 2 مہینے کام کیا، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر اس کی جگہ یہاں پہ ڈاکٹر پروفیسر خالد قریشی ہیں، ان کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا. ان کے پاس 4 سے 5 مہینے یہ عہدہ رہا. پھر احمد حسین ڈیر صاحب اب دوبارہ سے حکومت فعال ہوئی تو پھر ایکٹیو ہوئی. انہوں نے کہا کہ چلیں برن یونٹ میں اب پھر اپنا بندہ لگوایا جائے. تو پھر انہوں نے اس کو لے کے آ گئے، ڈاکٹر نوید اختر کو دوبارہ تعینات کرایا اور سینئر رجسٹرار تھے ڈاکٹر احمد، ان کو بھی تعینات کرا دیا. اب پرابلم اس وقت کریٹ ہوا جب نوید اختر نے کہا اپنے سینئر رجسٹرار کو کہ جو پہلے انکوائریز پینڈنگ تھی ان کو اوپن کیا جائے. انکوائریز پینڈنگ تھی نہید چودھری کے خلاف جو پہلے سے چل رہی تھی تحریک استحقاق والی. جب انکوائریز اوپن ہوئی تو ڈاکٹر سینئر فیکلٹی نے احتجاج شروع کر دیا اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا. اور تقریباً ایک پروفیسر، 2 اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر نے استعفیٰ دے دیا. وہ کہا کہ ہم جی پیشنٹ تھیٹر پہ بھی نہیں جائیں گے، اب عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تو کیا کام کرنا ہے. تو باقی ڈاکٹرز بھی شامل ہو گئے تو برن یونٹ میں یہ صورتحال بن گئی. اب 2 گروپس بن گئے وہاں پہ. ایک وہاں پہ جو استعفیٰ ہو کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے ان کا گروپ بن گیا، نیچے ان کے ساتھ پیرامیڈک سٹاف بھی لگ گیا کہ اتنے سال سے بیٹھے ہیں یہ منوا کے آ جائیں گے. اور دوسرا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سینئر رجسٹرار کا تھا گروپ وہ بن گیا. اب یہ 2 گروپ بن گئے. ان کو سپورٹ تھی وہاں سے ایم این اے صاحب کی، سابقہ ایم این اے صاحب کی، اور یہ ان کو پی ایم اے کی سپورٹ تھی. دونوں کو سپورٹ حاصل تھی. اور پھر اس کے بعد روزانہ کی ہم احتجاج دیکھے، ہڑتالیں دیکھے. فیس کس نے کیا؟ عام مریضوں نے فیس کیا. جو جلے ہوئے مریض آتے تھے، جنوبی پنجاب کا واحد برن یونٹ تھا جہاں پر جو بچوں کا تو علاج ہو نہیں سکا، جو بڑے آئے ان کا بھی علاج رک گیا. تو 2 ہفتے ہڑتال چلتی رہی. پھر سیکٹری ہیلتھ نے نوٹس لیا. اس کے بعد سینئر رجسٹرار کو عہدے سے فارغ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹ کریں اپنے ڈپارٹمنٹ کو. اس کے بعد آخرکار تنگ آ کر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ اس ادارے میں سیاسی مداخلت بھی جاری ہے، اس ادارے میں انتظامی مداخلت بھی جاری ہے، اس ادارے میں پرسنل کنفلکٹ کی بنیاد پر بھی ایشوز ہیں، اس ادارے میں یونین کی بھی سیاست جاری ہے. تو میں یہ معاملات نہیں سنبھال سکتا، میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. صحیح. اب ان کی جگہ جو وائس چانسلر انسٹا میڈیکل یونیورسٹی ہیں پروفیسر مہناز حقوانی، ان کو اضافی چارج دیے گئے. اب مزے کہ مہناز حقوانی صاحبہ کے پاس پہلے بھی کوئی اضافی چارج ہے وائس چانسلر کا، تو ابھی دوسرا ان کو اضافی چارج دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ برن یونٹ کے معاملات وہ کس طریقے سے حل کرتی ہیں. اب ایک جو دوسرا گروپ تھا پی ایم اے والا، اب وہ خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے سینئر رجسٹرار کو بھی فارغ کرا دیا اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب خود تنگ آ کے چلے گئے. یہ بھی نا چیزیں مخالفت میں اور بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ابھی جو ہے رانا صاحب، ابھی نیکسٹ آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ نیکسٹ تو دیکھیں پلان اور پروجیکٹ چلتے ہی رہتے ہیں اس میں ہمارے. اب تھوڑا سا یہ موسم اس طرح کا تھا کہ آئیز کے حوالے سے ٹیبا سلطانپور میں بھی ایک کیمپ لگا ہے، اس میں بھی آپریٹ اور یہ چیزیں ہوئی ہیں ہماری، چل رہی ہیں ریگولرلی بیسس پہ. دوسرا یہ تھا کہ کڈنی ہاسپٹل جو ہے نا اس کو ریگولرلی ہم اون کر رہے ہیں، تو اس کے جو کمی ہیں، جو اس میں پرابلم آ رہی ہیں، جو فنڈنگ کے حوالے سے، جیسے اسپیشلی کٹس کے حوالے سے ہے کہ ہم ریگولرلی بیسس پہ وہاں پہ کٹ دے رہے ہیں پیشنٹس کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ اب ان کے پاس مشین ایکسٹرا ہیں لیکن جو ان کے ٹولز اور جو کٹیں ہیں ان میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم نے 200 کٹس ان کو دی تھی. ابھی ہمارا پروگرام ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہم نے 160 کٹس ہم ان کو دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک ہم نے پروجیکٹ یہ کیا تھا کہ اس کے اندر نا جو مریضوں کا ویٹنگ ایریا تھا وہ چاروں سائڈ سے اوپن تھا. سردی بہت زیادہ تھی
تو وہ بھی ڈاکٹر عمران زیدی صاحب سے ہم نے ڈسکس کر کے ہم نے وہاں پہ چاروں طرف سے اس کو بند کیا, پردے وغیرہ اس پہ لگائے, اور فرش کے اوپر جو مریض آتے تھے وہ اپنی ہی کوئی چادر بچھا لی یا کوئی کپڑا بچھا لیا کر لیا, وہ ہم نے وہاں پہ اس کا کیا انتظام. تو اب جس طریقے سے اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو وہ بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ویٹنگ ایریا کو کیا جائے. اب یہ دیکھیں نا, جس طرح بھی برن یونٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ پورے جنوبی پنجاب میں یہی ہے, تو سیم اسی طرح ڈائلسس کے حوالے سے بھی یہ ہاسپٹل ہمارے لیے ایک نعمت ہے, اور اس میں بھی جتنے بھی مریض آتے ہیں وہ ٹوٹل آلموسٹ سراؤنڈنگ سے ہی ہوتے ہیں, جو تو ڈیفینیٹلی مریض کچھ بہتر ہوتے ہیں فنانشلی طور پہ, وہ تو پرائیویٹ بھی کھلا لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ تھوڑی سی پرابلم تھی. تو اس کو ہم ریگولرلی دیکھ رہے ہیں اور اس میں کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس اور چیزیں اور جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے وہ کنٹینیوٹی چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بھی یہ ترکی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے. ابھی یہ الخدمت کا جو ہاسپٹل بنا ہے اس میں یہ بچوں کے تالو کٹے ہوئے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کیمپ ہمارا شروع ہو رہا ہے, وہ بھی لائنس کلب کے تعاون سے چل رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر مختلف ایکٹیویٹی ہماری چلتی رہتی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, فی الحال ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا اس بار جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں نون لیگ نے جو ہے وہ نون لیگ نے پنجاب میں بھی حکومت ہے تو میدان مارا ہوا ہے نون لیگ نے, اور اب تو ہم پہلے جہاں چرچا کر رہے تھے پیپلز پارٹی کا, وہاں پر ہم نے اب یہ دیکھا کہ نون لیگ نے جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی جنوبی پنجاب میں ایک سیٹ جیتی ہے رحیم یار سے. اور جنوبی پنجاب کی بات کریں 3 حلقوں میں یہ انتخاب ہوا تھا, جن میں بکھر کی سیٹ شامل تھی, اور دوسرا ڈی جی خان کی سیٹ شامل تھی, اور تیسرے رحیم یار خان سے ایک ایم پی کی سیٹ شامل تھی. تو پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار تھے اس بار انہوں نے کافی اچھی کمپین کی, اور اس کمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اچھے خاصے ووٹوں سے جیتے بھی صحیح. اور جو سنی تحریک کے تھے, اس کے علاوہ جو باقی آزاد امیدوار تھے تو وہ اس بار بہت پیچھے رہے. اس بار ایک اور بھی پرابلم نظر آیا کہ سیاسی جماعتوں نے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا الیکشن کمپین میں, وہ والا ماحول بھی نہیں بنایا. ہمیشہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو حکومتی جماعت کے اراکین ہوتے ہیں وہ الیکشن میں ون کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور یہ کوئی آج پہلی بار نہیں ہوا, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ہاں, یہ صرف ایک الیکشن گزرا تھا 18 میں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی شاید اتنی زیادہ خراب تھی کہ کیونکہ خراب اس لیے تھی کیونکہ 18 سے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ ڈالر قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ IMF کا ایگریمنٹ لیٹ ہو گیا, اور حکومت کی کوئی سمت اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی, تو اس کا اثر پبلک پہ آیا, اور پھر پبلک کا ریئیکشن بھی آ رہا تھا. پھر یہ تو الگ بات ہے کہ اس جماعت نے اپنا ایک بیانیہ الگ بنا دیا, لیکن اس وقت کی اگر پرفارمنس کو دیکھا جائے تو وہ ایک بھی اپنا ضمنی انتخاب نہیں جیت پائی تھی. کئی سارے ضمنی انتخابات میں وہ ہارے. اب اگر ہم حکومت پنجاب کی کارکردگی کی بات کریں تو 2 مہینوں میں انہوں نے اچھا خاصا ورک کیا ہے. سوشل میڈیا پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور باقی جماعتیں بھی تنقید کرتی ہیں, ان کا حق ہے, لیکن اگر ہم بات کریں, اگر ہم ایسا آبزرور بات کریں تو یہ صورتحال ہمیں کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان مسلم نون کے لیے اگر انہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے فری اینڈ فیئر طور پر, اور کوئی ہمارا جو مداخلت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ نہ ہو, تو انہیں آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع دیا جائے, تو ہم دیکھیں گے کہ پنجاب میں بہتری آ سکتی ہے. تو 2 مہینوں میں ہم نے اچھے خاصے پروجیکٹ دیکھے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ وہ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر ان کو ورکنگ کرنے دی جائے اور اگر ان کو وہ جو ٹائم پیریڈ ملا ہے اس میں وہ مکمل کر لیں, تو یہ جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہوا ہے کہ حکومت پنجاب کی شاید ورکنگ کافی زیادہ پسند آئی ہے لوگوں کو, کہ 66 ہزار ووٹ اور 40 ہزار کی لیڈ ہم نے دیکھی ہے پاکستان مسلم نون کے جو جیتنے والے امیدوار ہیں. تنقید تو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, الیکشن پہلے سے مینج ہوا, لیکن یہ تو ہر بار ہی ہوتی ہے. لیکن اس میں الیکشن کمیشن کو ایک ذمہ داری یہ نبھانی چاہیے کہ جو ہر بار ہی تنقید ہوتی ہے اب اس کو کوئی حل بھی نکال لے, کوئی اس حوالے سے, تاکہ وہ شکوک و شبہات جو جنم لیتے ہیں وہ نہ ہو. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ حکومتی جماعتیں جیتتی رہی ہیں, اب بھی جیت گئی, لیکن جتنی تنقید اب ہوتی ہے پھر لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. اگر اسی طریقے سے پھر جب الیکشن کے بعد ایک کمپین شروع ہوتی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی, جب بار بار ایسی کمپین شروع ہوں گی اور پھر اس کا حل نہیں نکالا جائے گا تو پھر پرابلم کیا آئے گا؟ پرابلم یہ آئے گا کہ لوگوں کا سسٹم سے بالکل ہی اعتماد اٹھ جائے گا, پھر کوئی ووٹ دینے جائے گا بھی نہیں. پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پر جو حکومت کے, اب رشیا میں الیکشن ہوئے ہیں تو رشیا کے صدر 87% ووٹ لے کے جیت گئے, تو مقابلے میں تھا ہی کوئی نہیں. تو پھر اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہوگا. پوری دنیا میں جو ہے نا اس ٹائم سیاست کو لے کر نا تمام لوگوں کی اچھا جمہوریت اب آخری سٹیجز پہ ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ پھر جمہوریت نے بہت کام کر لیا, 100 سال 60-70 سال کام کر لیا. اب پھر انسان ہے اپنی روایت پہ واپس آ رہا ہے کہ اختیارات اپنے پاس ہونے چاہیے. پبلک تو ایک
ہر کسی کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے، تو ایک لیڈر ہونا چاہیے وہ ہی معاملات کو دیکھے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں جاتے ہیں، آگے کہاں معاملات پہنچتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی رائن صاحب کتاب کی جس طرح سے ہم عالمی دن کی بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتاب صرف چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک دوست کے بعد ناشتے میں بیٹھے تھے تو ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی کتاب بینی جو ہے نا بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. اب ہم لوگ وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور یہ سارا میں نے ان کی ساری بات سنی. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کتاب کب لی ہے؟ اب وہ چپ, بہت عرصہ ہو گیا. میں نے کہا جب ہم اپنے گھروں کے اندر اچھی کتابیں لے کے نہیں جائیں گے ہم کیا توقع کریں گے ہمارے بچے کیا پڑھیں گے؟ صحیح بات. گھر کے اندر کوئی چیز پڑھی ہوگی, بچہ آئے گا, گھر والے آئیں گے یا فیملی آئے گی, وہ دیکھے گی کتاب اٹھائے گی, تھوڑا سا پڑھے گی, دلچسپی ہوگی تو وہ مزید پڑھے گی, اگر اسے مزہ نہیں آئے گا تو وہ رہ جائے گا, کوئی اور بچہ آئے گا. تو ان چیزوں کو ہم نے خود کیا نا. اب موبائل سب کے ہاتھ میں آ گیا, بہت ساری چیزیں کم ہو گئی ہیں, ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں, سیم ویسے کتاب والا بھی ہو گیا, لیکن کتاب بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ کتاب اگر آپ کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ اس ایریاز کے اندر, آپ اس علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, حالانکہ ہوتے وہ اپنی بستر یا اپنے اس پہ چارپائی پہ ہیں یا چیئرز پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے. اب جتنی بھی, میں یہ پچھلے دنوں ایک اسٹڈی بھی کر رہا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے تو اس کے مطابق دنیا کی جو 3 عظیم اور بڑی لائبریریاں تھیں وہ مسلمانوں کے پاس تھی, اور مسلمانوں نے ان کو سٹارٹ اپ کیا. لیکن ماضی میں لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب اس وقت ضرورت تھی اور مسلمان یہ سمجھتے بھی تھے یہ چیز ہونی چاہیے. اب صرف ایک مصر کی یونیورسٹی ہے جو ہماری اچھی یا بہتر چل رہی ہے, اس کے علاوہ ہماری سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے اس وقت لائبریری وہ امریکہ میں ہے, اور اس کی اتنی کیپیسٹی, اتنی مطلب ہے اس میں کتابیں ہیں کہ وہ پروموٹ ہی اس کو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی کہ جب ہماری اپنی دلچسپی ہوگی, ہمارا اپنا شوق ہوگا. تو اس طرح کے شوق رہنے چاہیے, ہونے چاہیے بچوں کو, تاکہ دیکھیں اگر آپ اپنی کوئی صلاحیت مائک پہ یا اسپیکر پہ نہیں کہہ سکتی, آپ لکھ کے دینا چاہ رہی ہیں تو کم از کم وہ ہونا ضرور چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں, وہ دیکھیں. مطلب آئے دن ہمارے پروگرام میں کافی لوگ آتے ہیں, جس طرح شعراء حضرات ہیں اور بھی بہت سے جو کالم نگار ہیں یا بکس کو لکھتے ہیں, ان کا یہی اب جو مین پرابلم جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں میں اب جس طرح سے اگر دلچسپی نہیں رہی تو اسی طریقے سے مہنگائی نے بھی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ ان کے لیے جو ہے بک کو پبلش کروانا اور ان کے پھر اس میں بہت سارے اخراجات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو وہ ارننگ بھی نہیں ہو پاتی, نہ ہی لوگ بکس خریدتے ہیں, اور نہ ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی دوست کو جا کے جو ہے وہ جو کوئی بک ہوئی تو جا کے ہم نے گفٹ کر دی. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاؤں کہ بہت سارے ایسے رائٹر ہیں کہ جن کی میں نے بکس نہیں پڑھی, لیکن فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر ان کی کچھ نہ کچھ تحریریں, ان کے کچھ نہ کچھ کلپس, ان کی کچھ نہ کچھ روداد, وہ چیزیں آتی ہیں, اس سے ہمیں اس لکھاری کا بھی پتہ لگتا ہے اور چیزوں کا. دوسرا یہ ہوا کہ بالکل مہنگی ہوئی ہے کاسٹ بھی چیزیں بھی, لیکن اب بہت ساری بکس ایسی ہیں جو PDF میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں, بلکہ وہ بک تو پرنٹ ہوتی ہے, دین اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے اس کو PDF میں کر دیا جاتا ہے. دوسری چیز, جس طریقے سے سوشل میڈیا ہو گیا, اگر میرا یوٹیوب چینل ہے یا نیازی صاحب کا ہے تو ہم اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم یوٹیوب کے اوپر بھی شیئر کر سکتے ہیں. موبائل تو ڈیفینیٹلی ہاتھ میں ہے نا, اور اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی میں خبر بعد میں آتی ہے, سوشل میڈیا پہ پہلے چیز آئی ہوتی ہے. بھی یہ چیز بیسیکلی استعمال کے اوپر ہے, سوچ کے اوپر ہے, یا اس صلاحیت کے اوپر ہے جو آپ کے اندر ہے اور آپ اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو چیزیں اور سوچ تو ہیں, بات یہ کہ ہم ان کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری بھی ہے وقت کے ساتھ. اور کتاب میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں, گفتگو تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس انفارمیشن ہو. جب میرے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے تو میں گفتگو کیا کروں گا, میرے پاس بیک گراؤنڈ کا نالج ہی نہیں ہے تو میں گفتگو کیا کروں گا. ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو, ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپوجر اچھا ہو, ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ چیزوں کا نالج ہو. تو ایک بیسٹ وے ہے, آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہے آپ اس متعلق آپ کتاب لیں اور کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اس کے جو بھی آپ کے پاس انٹرسٹ ہے تو اس کے متعلق پڑھیں, آپ کا نالج اچھا ہو جائے گا. آپ 4 دوستوں میں بیٹھیں گے, آپ اچھی گفتگو کر سکیں گے. آپ سوشل میڈیا پہ آپ ویلاگ کریں تو وہاں پہ آپ اچھا ویلاگ کر سکیں گے, کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی. جب آپ کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہوگی, الفاظ وہیں گھما رہے ہوں گے, تو پھر اس کی آپ کے پاس ویوز کیا آئیں گے, پھر لوگ کیا سنیں گے, پھر یہی صورتحال ہوگی. تو یہ اس میں ہمارے نوجوان اب ذمہ داری سنبھال لیں, کیونکہ اب وہ بچے نہیں رہے, کیونکہ وہ ابھی تک کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں بھائی. اب اکثر ہمارے وہ کوئی بات ہو نا اسی طرح کی بک پڑھنے کی تو کہتے ہیں یار مسائلوں سے جان چھوٹے تو ہم بھی کوئی بکس کی طرف جائیں. اچھا یہ بھی لوگوں نے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سلیبس کی بک ہے, اپنی انفارمیشن کی بک ہے نا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے، اس ٹائم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ضمنی انتخابات بھی ہو گئے، ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بیماریاں بھی جو ہیں، وبا بھی اسی طریقے سے پھیل رہی ہے، تو ہم سرکاری ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس ٹائم ان کی کیا، جس طرح میڈیسن کے حوالے سے ہم انسولین کی بات کر لیں، لوگوں کے لیے یہ بھی بہت، جو اسپیشلی شوگر کے پیشنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکلات ہیں نا، کہ ان کو جب زیادہ پرابلم ہمارے ہاں جو باقی مریضوں کو بھی ہے، لیکن جو انسولین کے پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے جو ہم صبح سے ٹاپک آغاز کیا تھا کہ ہماری حکومت ایک پروگرام شروع کر دیتی ہے، پھر لوگوں کو اس چیز پہ لگا دیتی ہے، پھر جب وہ چیز رکتی ہے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. اب انسولین، اب شوگر کے پیشنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومتی لیول پہ کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ کوئی اس حوالے سے کسی بھی حکومت نے نہیں کی. ہم اس سے موجودہ حکومت کو کیوں ذمہ دار ٹھہرائیں؟ نگران حکومت سے لے کر سب حکومتوں تک یہ رہا کہ اگر آپ کے پاس ہر مہینے آپ کے ہر ہاسپٹل میں سینکڑوں پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں شوگر کے، تو بھائی اس کی کوئی پالیسی بنا لو، اس کی ریزن پہ کام کر لو، لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کر دو اور کمپین سٹارٹ کر دو. اس پہ تو اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے پیسے آپ کو میڈیسن انسولین دینے پہ لگتے ہیں، لیکن اس پہ کام نہیں ہے. کام یہ شروع کیا گیا کہ جو مریض ہمارے یہاں رپورٹ ہو رہے ہیں ان کو ہم فری انسولین دیں گے. اب لوگ آ رہے ہیں پیشنٹ شوگر کے ہاسپٹل میں رجسٹر ہو رہے ہیں اور ان کو فری انسولین ملنا شروع ہوگی. اب پرابلم کیا ہے؟ اب لازمی بات ہے انسولین مہنگی ہونے شروع ہو گئی. مہنگی کیوں ہوئی؟ آپ بناتے تو ہیں نہیں، امپورٹ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے تو آپ کی امپورٹ بند ہو گئی. جب امپورٹ بند ہوئی تو آپ کی انسولین بھی ماشاءاللہ وہیں رک گئی. اس کے بعد مارکیٹ میں بلیک میں فروخت ہوئی اور یہاں بھی رک گئی، اور ابھی تک یہ پرابلم چل رہا ہے. ہاسپٹل کے پاس اب اتنا بجٹ نہیں ہے جتنے ان کے پاس پیشنٹ رجسٹر ہو چکے ہیں. صرف شہباز شریف ہاسپٹل میں روزانہ 3000 پیشنٹ کی انٹری ہو جاتی ہے. جب 3000 پیشنٹ کی انٹری، اس میں کل میں گیا وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ جی 3000 پیشنٹ ہمارے رجسٹر ہو چکے ہیں. جی کہا جی کتنے دن کی رجسٹر؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو رجسٹر 3000 کے ہیں یہ ہم نے اس منتھ میں جو ہمیں یہ جو ابھی چند دن گزرے ہیں اس کے ہیں. اور اوور آل ہمارے 7-8 ہزار رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ہر روزانہ کے حساب سے 30 پیشنٹ 40 پیشنٹ 12 پیشنٹ کارڈ لے کے آ جاتے ہیں. ہمیں بنانا پڑتا ہے کہ اب ہم نے کارڈ بنانا روکے ہوئے ہیں، انسولین ہے نہیں. لازمی بات جب ہر ہاسپٹل میں آپ کے پاس ہر مہینے دینے کے لیے، اور اب ہر 15 دن کے بعد ضرورت پڑ جاتی ہے، ایک مہینے میں دو بار آپ کو وہ جو ویکسین انسولین کی چیزیں وہ لینی پڑتی ہیں، تو پھر سرکار کہاں سے دے گی؟ سرکار کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہوگا. اور وہی صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ اب اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ اب ہم ایک میڈیسن لوگوں کو فری دیں. تو اس کا حل محکمہ صحت کو یہ چاہیے کہ وہ اویئرنیس دے تاکہ جو لوگ متاثر ہونے والے ہیں وہ اپنی احتیاط شروع کر دیں اور وہ شوگر کا شکار نہ ہو. ہمارے ہاں جو پارکس کی حالت ہے، رانا صاحب بتا سکتے ہیں، گنے چنے پارک ہیں، ان کی حالت ماشاءاللہ ہے. ہمارے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے PHA کی صورت میں، لیکن ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. 400 کے قریب مالی بڑھتے کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہ کام کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا. پارکوں میں مالی کام کرے ہوتے ہیں 8-10 مالی اور 400 مالی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں پہ کام کرتا ہے. افسران کی کوٹھیوں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے کچھ کوٹا مل جاتے ہیں ہمارے پولیٹیشینز زیادہ بدنام ہیں بیچارے، زیادہ ہمارے جو بیوروکریٹس حضرات ہیں ان کو مل جاتے ہیں، تو اس پہ توجہ نہیں ہے. تو پھر اب صورتحال یہ ہے کہ سرکاری نشتر میں بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ انسولین نہیں ہے، شہباز شریف میں بھی لگا ہوا ہے کہ انسولین نہیں ہے. اب مارکیٹ میں بلیک میں مل رہی ہے اور لوگ لے رہے ہیں. اچھا وہ بھی بہت مہنگے داموں، جب ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے اور تو وہ اس ٹائم کی ظاہر سی بات ہے کس طریقے سے تو بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، 200-400 روپے مہنگی فروخت ہو رہی ہے، وہ لوگ لے رہے ہیں، مجبوری ہے. ظاہر مجبوری ہے. اب جو لوگوں کے حالات ہیں اور جو بیمار ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہی ہے، وہ چاہے پھر ان کو مہنگے داموں میں ملے اور پھر جس طریقے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں ادارے ڈیولپ نہیں ہوئے. واقعی ہم نے اپنے اداروں کو اپ گریڈ کیے نہیں. ہمارے ادارے بھی اب ایک دن کی صورتحال پہ، 4 دن کے پلان پہ، 1 ہفتے کے پلان پہ چل رہے ہیں. ان کو بھی کوئی کنسرن نہیں ہے، اداروں میں بیٹھے جو افسران ہیں ان کو بھی کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے اور پالیسی پہ فوکس کرنا ہے اور ہم نے پالیسی پر امپلیمنٹ کرنا ہے. اب دن گزارو، ٹائم گزارو، بس ٹھیک ہے جی. چاہے وہ ہیلتھ آفس کے ملازمین ہوں، افسران ہوں، چاہے ہمارے DC صاحبان ہوں، کمشنر صاحبان ہوں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، اور ہمارے جو ایجوکیشن کا سٹاف ہو، کہیں پر کوئی پالیسی میکنزم نظر نہیں آ رہا ہے کہ یار ان کا یہ سمت ہے، سمت میں جانا چاہتے ہیں، اگلے 6 مہینے بعد ان کی یہ ٹارگیٹ ہوگا. اچھا وہی بات ہے نا کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اوور برڈن بھی آپ جب ڈال دیں گے، جب آپ جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک اگر کسی کے پاس اضافی چارج ہے یا اس کے پاس ایک عہدہ ہے تو آپ اس کے اوپر ڈبل سے ٹرپل آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عہدے پہ عہدے اس کو چارج دیتے جائیں گے، تو وہ اپنی تمام
چیزیں جو ہے وہ نہیں مینج کر پائے گا. کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ایک اضافی کام کیا کرتے ہیں, وہ سبزیوں کے ریٹ بھی چیک کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, جس میں اسپتالوں میں میڈیسن کو چیک کرنا ہے, جس میں اسپتالوں میں بیڈس کو دیکھنا ہے, جس میں اسپتالوں میں مریضوں کو سہولیات کی فراہمی کو مینج کرنا ہے, وہ سبزیوں کے ریٹ روزانہ چیک کر کے وہ اپلیکیشن میں بتاتا ہے کہ جی آج میں نے 4 دکانیں چیک کی, 10 دکانیں چیک کی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کا مائنڈ جب وہاں پہ ہوگا کہ میں نے سبزیوں کے ریٹ چیک کرنا ہے, وہ مریضوں کی حالت کیا دیکھے گا. وہی نا, ہم لوگوں کے ابھی ہم لوگ تو وہی کہتے ہیں نا, اداروں کو ہی ہم نہیں ریلیف دے پا رہے. اچھا پھر ادارے بھی فضائی سی بات ہے, تو وہی نا چل سو چل والا کام ہے, بس ٹھیک ہے پھر ایسے جیسے چل رہا ہے پھر اسی طریقے سے چلتے رہے, تو عوام جو ہے وہ بیچاری پستی ہوئی آج تک پس رہی ہے. یہی حالات ہیں کہ ہم ان 4-5 ممالک میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ جنگ زدہ ممالک ہیں, جن میں شام ہے, جن میں افغانستان ہے, جن میں جمع ہے اور پاکستان ہے. ہم نہیں کہہ سکتے بدقسمتی سے کہ ہم وہ قوم ہے جو کہ آگے جا رہے ہیں. ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں ہم ہمسایہ ملک سے بڑے کوئی ہم بہت آگے جا رہے ہیں ہمارے پر, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پروو کیا پریکٹیکلی کہ ہم 4 ان ممالک میں شامل ہیں جو جنگ زدہ ممالک ہیں, یمن, شام, افغانستان اور پاکستان. لیکن ایسا وقت تو افغانستان بہتر ہوتا ہے. افغانستان 2 سال بعد وہی بات ہے, ہم کہتے تھے بنگلہ دیش کہاں ہم سے پیچھے تھا, ان کا روپیہ کہاں چلا گیا جی. اس کے بعد پھر ہم ان کی کرنسی کی بات کریں, پھر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں. سوری کی بات کر رہی ہیں کہ مودی صاحب نے اس دفعہ الیکشن کمپین کے اندر اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ مجھے وزیر اعظم بناتے ہیں تو میں اگلے 5 سال میں 5 کروڑ نوجوانوں کو روزگار بھی دوں گا اور انہیں سکلز بھی دوں گا اور یہ کروں گا. یہ ہیں بیسیکلی ترجیحات کہ الیکشن کمپین کے اندر نوجوانوں کو اناؤنس کیا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں بھی نعرے اسی طرح لگائے جاتے ہیں کہ اتنی نوکریاں مل جائیں گی. ہمارے یہاں بار تو ترجیح یہ تھی کہ 300 یونٹ فری دیں گے, وہی مفتے والے پیکج ہم نے دینا ہے عوام کو, اور عوام اس بات پہ خوش ہے. دوستوں ایک کہہ رہا تھا 300 یونٹ فری دینا ہے, دوسرے نے کہا کہ 200 یونٹ فری دینا ہے, اس سے پہلے والے نے کہا کہ جی میں 1 کروڑ گھر بنا کے دوں گا. یار کام کیا کرنا ہے, مفت بانٹنا ہے, آپ تو ہے نہیں کہ وہ آگے بانٹ دیں گے لے جاؤ. بالکل ایسے ہی ہے, وہی نا کہ ہم لوگ آج بھی نوجوان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, وہی امیدیں لگا کر کہ مجھے بیسیکلی جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہم بھی جلسے میں کھڑوں کے کہا جاتا ہے نا, مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. تو جو مانگا گیا وہ بھی کبھی نہ ملا. اچھا آپ بھی سکلز کے اوپر کام کر رہے تھے. الحمدللہ کتاب ہے ملازمت نہیں کاروبار, وہ اس وقت تک 5200 5200 وہ سیل ہو چکی ہے. اب ایک اور کتاب ہے ہمارے جو فلاحی ادارے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, پاکستان کے خدمتگار کے نام سے میں نے, جس میں ایتھی ہے, LRBT ہے, فاؤنٹین ہاؤس ہے, اخوت فاؤنڈیشن ہے, یہ 15 ایسی تنظیمیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں, ان کے اوپر میں نے کام کیا ہے, گیا ہوں, وزٹ کیا ہے. اب وہ کتاب میری آ رہی ہے. پھر اس کے بعد تیسری کتاب پہ کام کر رہا ہوں, 1 روپے سے لے کے 1 لاکھ تک روپے کے بزنس آئیڈیاز. اچھا, ان کے اندر مطلب وہ کیا تھوڑا سا, اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں ایکسپو سینٹر گیا ہوں لاہور, وہاں پہ کتاب میلہ لگا ہوا ہے. اب میں نے وہاں پہ سارا وزٹ کیا, میں نے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نا اسکلس یا کوئی بزنس آئیڈیاز کے حوالے سے کوئی بک چاہیے. انگلش میں تو ضرور مجھے 3 یا 4 کتابیں مل گئی, اینڈ آ کے مجھے اپنی ہی کتاب وہاں پہ ملی ہے, انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ نہیں. اچھا صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمیں سکھانے کے حوالے سے, کرنے کے حوالے سے, موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں نوجوانوں کو دینا چاہیے. جس طرح اداروں کا بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ٹیفٹا بھی ہے, سکلز کے حوالے سے بھی ہے, پنجاب ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے. ادارے ضرور بن رہے ہیں, چیزیں ضرور ہو رہی ہیں, نوجوان ضرور آ رہے ہیں اس چیزوں میں کرنے کے, لیکن ان کو ہمیں پریکٹیکلی بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جس طرح گورنمنٹ نے پھر بیچ میں اعلان بھی کر دی کہ اچھا جی اتنا قرضہ دے کر ان کو یہ جو ہے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا مختلف لوگ ہوتے ہیں, اچھا کچھ کو ملتا ہے کچھ کو نہیں ملتا, تو وہ یہ بھی حالات اس طرح کے کہ لوگوں کے جو اپلائی کر لیتے ہیں یا اس طرح ہوتا ہے کچھ اپنے ذاتی کاموں میں اس کو صرف کر دیتے ہیں. تو وہ بھی میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر, اسمال بزنس یونٹس کے اوپر, خواتین کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی خاتون, کوئی بھی گھرانہ, کوئی بھی نوجوان, کوئی بھی ادارہ اپنا بزنس کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہے تو حکومت سپورٹ کرے گی, ادارے سپورٹ کریں گے, ہمارے لوکل ادارے سپورٹ کریں گے. آپ کوئی ایک کام شروع کرتی ہیں تو 4 تو ادارے آ جاتے ہیں آپ کے پاس. آپ نے اس چیز کا لائسنس لیا, آپ یہ کیسے بنا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ڈگری ہے, آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں, برائے مہربانی سپورٹ کریں,
नौजवानों को जो वो काम और जो वो स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि रोड़े अटकाएं और वो करें, और इस चीज़ की ज़रूरत भी है। वरना फिर यही है कि जो ब्रेन माइंड है हमारा, जो हमारा दिमाग है पाकिस्तान का, वो तो बाहर मूव कर ही रहा है। बिल्कुल वो तो फिर लाइनों में कहते हैं तमाम चीज़ें तो हमारी वहाँ बाहर के ममालिक मुंतकिल हो जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो है नदीम कैसर साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी, इस टाइम हमारे साथ मलिक मोहम्मद जलाल, एडवोकेट हैं जी, हाई कोर्ट लिमिटेड फाइनेंस सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, इनसे रेवेन्यू के हवाले से भी बात होगी, और इसके साथ ही हम इस टाइम जो है फैमिली केसेस के हवाले से भी बात करेंगे, जजेस के हवाले से भी बात होगी, इंसाफ को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आज जो है हम लोग बात करेंगे नदीम साहब से, इस टाइम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैचेस T20 सीरीज जो है वो चल रही है, उस हवाले से बात करेंगे। इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के हवाले से भी, क्या कहेंगे जी? इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जैसे तसलसल से साथ अब हो रही है, और ये सीरीज इस हवाले से बहुत अहम है कि इसमें डिसाइड होना है कि पाकिस्तान का कौन सा स्क्वाड खेलेगा T20 वर्ल्ड कप में। और इसके बाद जो अगला टास्क है 2025 में भी, वो है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी मेज़बानी करने जा रहा है पाकिस्तान खुद। और ये दोनों बड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक्चुअली हुआ ये है कि कुछ अरसे से, बल्कि साल डेढ़ साल से देखें तो हमारे यहाँ जो क्राइसिस चल रहा था क्रिकेट बोर्ड में, वो था कि हु इज़ द चेयरमैन कौन होगा, और एक आता था दूसरा जाता था। अब यह है कि बहुत अच्छी बात है, खुशैन बात है कि 3 साल के लिए मोहतरम मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं चेयरमैन PCB बोर्ड, और अब उनके पास एक टास्क है, उन्होंने सेट भी कर लिया कि हमने करना क्या है। जैसे अब नया उन्होंने कोचिंग स्टाफ लिया है, तो ये टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक मजबूत टीम बनेगी। इससे रिजल्ट से हट के मैं बात करूंगा कि न्यूजीलैंड की सीरीज के आने से पहले ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अपनी B टीम भेज दी है। ऐसा नहीं है, ये सारे परफॉर्मिंग क्रिकेटर थे जो B कैटेगरी में यकीनन होंगे, और लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। पहला मैच वॉश आउट हुआ, और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बिल्कुल नॉकआउट कर दिया था न्यूजीलैंड को, और तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बिल्कुल जवाबी व्यवहार किया और वापस सीरीज में आ गए। ये तीनों मैचेस लाहौर पिंडी में खेले गए। अब अगला मैदान सजेगा लाहौर में। तो इस फॉर्मेट में यही है कि सीरीज इस वक्त बहरहाल ये है कि दिलचस्प है, और दोनों के पास लेवल पे हैं 3 मैचेस के बाद, और रिजल्ट ओरिएंटेड ये सीरीज होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पुराने खिलाड़ी बीच में ऐड किए गए हैं, अब एक टीम को जाहिर सी बात है प्रॉपर लेके भी चल रहे हैं, तो वो कारकर्दगी जो है जी, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि जैसे इमाद वसीम की बात हो रही है, मोहम्मद आमिर की बात हो रही है, और मोहम्मद आमिर को कंट्रोवर्शियल भी बनाने की कोशिश की दोबारा से। वैसे भी हर जगह पर एक है कि भाई जगह कोई तौबा कर लेता है वापस आ जाता है, तो वापसी का रास्ता तो है। जब मजहब में अल्लाह ताला ने भी वापसी का रास्ता रखा हुआ है, तो इसको इतना क्रिटिसाइज बहुत सारी इस पे भी तो नदीम साहब बहुत सारी बातें हुई ना कि ताई सी बातें, जब रिटायरमेंट हो गई तमाम चीजें हो गई, तो फिर बाद में वापसी का किस तरीके से उसमें ना वो हालात वाकई देखे जाएंगे कि क्या वो क्या उनकी परफॉर्मेंस में मुतासिर हुई। अगर उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली थी, वो कुछ यूँ समझे कि जो साबका मैनेजमेंट थी उनसे कुछ इख्तलाफात थे, जो उनका प्रोसीजर था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे। जैसे इमाद वसीम किसी टीम में भी नहीं थे, लेकिन वो लीग्स खेलना चाहते थे, उनको इजाज़त उसी सूरत में मिल सकती थी कि अगर 2 के अलावा तीसरी लीग खेलनी है तो फिर उनको कुछ दूसरा रास्ता अडॉप्ट करना था। सो उन्होंने किया। अब ये है कि उनकी जो वापसी हुई है, आप देखें कि उन्होंने जो अपना यूनाइटेड को जितवाया है, उनका बड़ा अहम रोल था उसमें, तो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो वापस आए हैं। हाँ, मोहम्मद आमिर के सिलसिले में PCB ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है, उनकी कम बैक की है, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये वही प्लेयर हैं जो मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 2017 में भी पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में अहम किरदार अदा किया था। जब इनकी वापसी हुई थी तो उस वक्त भी इनका बड़ा वो था। अब यह है कि उन्होंने खुद को साबित करना है कि क्या वाकई अहल थे। पहले मैच में उनकी कारकर्दगी देखी जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो इम्प्रेसिव है। दूसरे मैच में क्यों बिठाया गया, इस हवाले से PCB को जवाब देना चाहिए। अच्छा, वही है ना कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन मार्क
لے آتی ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ جو میچز ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح بابر اعظم کے حوالے سے کتنی چیزیں چلتی رہی ہیں، ابھی دوبارہ سے ان کو کیپٹن بنایا گیا اور ابھی بھی ان کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ تنقید کا وہ نشانہ بنتے آ رہے ہیں ابھی تک اسٹل. جی اس حوالے سے میں یہ تھوڑا سا بیک میں ہم جائیں گے، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ جی پی سی بی میں پے در پے چیئرمین آتے رہے، چند ماہ کے لیے آتا رہے گا. اچھا ایسا ملک جہاں پر ایسے کرکٹ بورڈ جہاں پر یہ جیسے ورلڈ کپ تھا، ایشیا کپ تھا، اس سے پہلے ہمارا کرائسس یہ چل رہا تھا کہ ہمارا چیئرمین کون ہوگا. ایک چیئرمین آیا، اس کو ہٹا کے دوسرے کو لایا جا رہا ہے. کیوں لایا جا رہا ہے؟ کوئی اس کا وہ نہیں ہے، نہ اس معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہے وہ یہ ڈیفرنٹ ہے کہ اس وقت مستقل 3 سال کے لیے چیئرمین ایک نئے آ گئے ہیں. تو اس دور میں جبکہ کپتانی کا ایشو چلا، اسی ٹینیور میں کپتانی کو بھی کنٹروورشل بنایا گیا کہ اس کے بعد ورلڈ کپ کے بعد قربانی دینی پڑی بابر اعظم کو. لیکن بڑا اچھا موقع تھا، چانس تھا شہین افریدی کے لیے. پچھلے ان کے 2 تجربے تھے، چیمپئن ٹرافی جیتی تھی انہوں نے پی ایس ایل کی. تو اس کے حوالے سے وہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو oblige کر کے دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ کیا پرفارم انٹرنیشنل کپ میں کیا کرتے ہیں. لیکن بابر اعظم کی پرفارمنس تو رہی، لیکن ایز اے کیپٹن جو ہے نا وہ ناکام ہو گئے. اور ایسے ناکام ہوئے کہ پی ایس ایل میں بھی اب وہ بالکل باٹم پہ چلی گئی لاہور کے اندر. تو یہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ادھر سے ڈراپ ہو گئے، بالکل باٹم پہ آ گئے، اس لیے ان کو تبدیل کیا گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ویسے تو ہوتے جو مینجمنٹ تبدیل ہوتی ہے نا، اب دیکھیں نا کوچنگ سٹاف بھی تبدیل ہو گیا کہ کون کہاں کس طریقے سے کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو اس وقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، پبلک کو بھی، شائقین کو بھی اور سوشل میڈیا کو بھی، کہ ہمیں اس کو اپنی ٹیم کو بوسٹ اپ کرنا پڑے گا. اگر کنٹروورشل بنا دیا جائے گا کپتانی کو تو پھر اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے. بالکل ایسی ہے. اچھا جی، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے، کیسے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ سفر بھی جانتے ہیں، کیسا رہا؟ الحمدللہ جی، میں نے 10 سے 13 تک لا کیا کمپلیٹ. اس کے بعد میں نے فرسٹ ملک جاوید اختر وین صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان کو جوائن کیا ان کے چیمبر سے. تو سٹارٹ میں تھوڑا سا مجھے یہ شعبہ اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ فرسٹ میری فیملی میں ہی ایڈوکیٹ بنا تھا پہلا. تو زیادہ ایکسپیرینس یا فرسٹ ٹائم یعنی میں کچہری آیا تھا. تو شروع میں 1 دن آتا تھا، 2-4 دن پھر بیٹھنا، بار روم میں بیٹھنا، پھر گھر چلے جانا. تو ایسا سنیریو چلتا رہا 3-4 مہینے. پھر ایک میرے دوست تھے، اب وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں. کلاس فیلو تھے میرے، اور میرے علاقے گئی تھے عدیل کینسر صاحب. تو ایک دن ایسے ہوا کہ ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے بار روم کے اندر. تو ایک ہمارے علاقے کے اور وکیل صاحب تھے، سینئر فہد کھوکھر صاحب ہیں، ان کے پاس لے گئے. ایسے ہم نے کنٹین میں بیٹھے تھے، چائے وغیرہ پی. تو اسٹارٹ میں استاد اکرام جو میرے تھے، ملک جاوید اختر وین صاحب اور ملک جمشید اختر وین صاحب تھے، ان کے پاس رش آف ورک تھا. تو وہ اپنے کام میں بزی رہتے تھے، ہمیں تھوڑا سا دھیان نہیں دے، جس وجہ سے یا ہم خود سمجھتے تھے کہ ہمارے استاد ہمیں شاید میں بھی صحیح طرح وہ نہیں کر رہے. تو جس وجہ سے ہم 2-4 مہینے وکالت سے دور رہنا. تو ادھر کنٹین پہ بیٹھے تھے. ایسے اس نے ایک اللہ کی طرف سے جب اللہ پاک راستے سیدھے کرتا ہے تو وجہ بن جاتی ہے. تو ان کے پاس سے چائے وغیرہ پی رہے تھے. تو اس نے دوست نے پوچھا، یار ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ وہ، ہمیں ذرا وکالت میں مزہ نہیں آ رہا. میں بھی ساتھ تھا، تو میں نے تو بات نہیں کی. میرے ساتھ جو فوت ہو گئے ہیں عدیل صاحب، انہوں نے بات کی. تو انہوں نے فہد کھوکھر صاحب تھے، سینئر وکیل تھے اس ٹائم نے، انہوں نے جی ایک بات ہمیں بتائی جو آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یا ایک اچھا الحمدللہ ایڈوکیٹ اپنے استاد کا نام روشن کر رہا ہوں. اچھے کیس کیے ہیں اور کر بھی رہا ہوں. کوشش میری یہی ہے. کس طرح کے کیسز؟ میں موسٹلی تو مسلین ٹوٹل کام کرتا ہوں، سول، فوجداری، ریونیو، فیملی، بینکنگ کو، لیکن زیادہ میرا جو فوکس ہے وہ ریونیو کیسز ہیں. اچھا. تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو پھر پراپر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اس کے لیے صبح اگر 8 بجے کو ٹائمنگ ہے تو آپ کو 7:45 بجے آپ کورٹ میں اپنا چیمبر میں ہونا چاہیے. 4 بجے اگر آف ہوتی ہے تو پھر بے شک آپ اس کے بعد چلے جائیں. لیکن پراپر ٹائم دو گے، آؤ گے، پھر سینئر بھی آپ کی طرف توجہ دیں گے، کلائنٹ بھی آئیں گے، دیکھیں گے کہ جی یہ بچہ ڈیلی آ رہا ہے، پراپر یونیفارم کے ساتھ آ رہا ہے. تو مجھے نا اس کی یہ بات دماغ میں نا کلک کیا کہ یار یہ بات جو کر رہا ہے اور اچھی. تو اللہ پاک نے راستے بنانے ہوتے ہیں.
تو مجھے اس کی بات یہ بہت اچھی لگی. میں نے نیکسٹ ویری ڈے پہ میں نے اسی کا وہ جو ٹائم بتایا تھا میں نے اسی کے مطابق روٹین بنا لی کہ جی کوئی آئے یا نہ آئے. تو جلال صاحب نے نا صبح تیار ہو گئے, اگر 7:45 کا کچہری کا 8 کا ٹائم ہے تو 7:45 بجے چیمبر پہ, یا 9 کا ہے, سردیوں میں جیسے ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے تو 8:45 بجے کچہری. تو میں نے ایسے 2-3 مہینے روٹین کے ساتھ ایسے کام کیا. سینئر میرے طرف بہت توجہ دینے لگے, بلکہ کافی دوست جو میرے چیمبر کے تھے, الحمدللہ ہم اس ٹائم بھی ملک جاوید اختر وینس صاحب کے ساتھ ہی ہوں, مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بینگ اے ایز اے سن, بینگ اے برادر, بینگ اے فرینڈ, انہوں نے ہمیں کمپنی دی ہوئی ہے. ہم ایک ہی چیمبر پہ تقریباً 60-65 جو ہمارے استاد ہیں ان کے وہ بنے ہیں ایسوسیٹس ہیں, ہم اکٹھا کام کرتے ہیں. اور ہمارے استاد اللہ پاک ان ہاں جی بہت سپورٹ کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں صحت کی بادشاہی دے. ریونیو سول کے بہت اچھے وکیل ہیں. یعنی ملتان میں جو بہت کم میں نے ایسے سینئر وکلا کو دیکھا ہے جو جونیئر کو اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں اور بہت بچوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی, ملتان شہر کے بھاؤ میں اشیاء خور و نوش کی جو مارکیٹس ہیں اس میں روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے. بات کریں اگر ہم آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے, تو سبزیوں میں چائنا لہسن اور تھائی لینڈ ادرک ابھی بھی 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں, جبکہ ان کی سرکاری قیمت جو ہے ادرک جو ہے وہ سرکاری قیمت میں 580 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ چائنا لہسن جو ہے وہ 450 روپے مقرر کیا گیا ہے. ادرک کے جو ہے وہ 20 روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں, جبکہ لہسن کا 150 روپے جو ہے وہ زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں مارکیٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں مٹر اور بھنڈی 320 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں, جبکہ اروی, ٹنڈے اور کچنار جو ہیں وہ 400 میں دستیاب ہیں. جو بھنڈی ہے سرکاری ریٹ جس میں اس کی قیمت 214 ہے. اس کے ساتھ سبز مسالہ جات کی بات کریں تو ہری مرچ کی قیمت میں پہلے سے کچھ مزید کمی ہوئی ہے, کم سے کم 80 اور زیادہ سے زیادہ 120 تک بھی فروخت ہونے لگی ہے, جبکہ اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 82 روپے مقرر کی گئی ہے. اس کے ساتھ ٹماٹر 120 میں فروخت ہوا ہے, اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 76 تک مقرر کی گئی ہے. آلو کی سرکاری قیمت 62 ہے اور مارکیٹ میں 60 سے 80 روپے کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. پیاز جو ہے وہ بھی مہنگے داموں دستیاب ہے, سرکاری قیمت 122, مارکیٹ میں 160 سے لے کر 200 تک فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں پھلوں کی طرف, تو پھلوں میں سب سے مہنگے جو ہیں وہ انگور اور انار ہیں. انار جو ہے اور انگور جو ہیں وہ 1000 تک 1200 تک بھی فروخت ہو رہے ہیں, کیونکہ ان دنوں مارکیٹ میں اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں, کم دستیاب ہیں, جس کی وجہ سے قیمت بھی ان کی کافی زیادہ ہے. دیگر پھلوں میں دیکھیں تو دوسرے نمبر پر سیب جو ہے وہ 240 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے, جبکہ اس کی سرکاری قیمت زیادہ سے زیادہ 300 تک مقرر کی گئی ہے اور کم سے کم 100 سے لے کر 120 تک بھی مقرر کی گئی ہے. کوالٹی اور اقسام کے حوالے سے سیب کی قیمتیں بھی مختلف ہیں. اس کے ساتھ دیگر موسمی پھلوں میں بات کریں تو چیکو اور پپیتا جو ہیں وہ 320 میں دستیاب ہیں. لوکاٹ کی قیمت 400 روپے فی کلو ہو گئی ہے. خربوزہ جو ہے وہ 160 تک, تربوز جو ہے وہ 80 سے 100 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. امرود مہنگے ہو چکے ہیں, وہ امرود جو 120, 160, 200 میں مل جاتے تھے 320 تک پہنچ گئے ہیں. موسم اختتام پذیر ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. چکن کی طرف جائیں تو چکن 621 روپے فی کلو ہو گیا ہے. اس سے پہلے چکن جو ہے وہ 700 کا ہنسا بھی ٹچ کرنے کو تھا, اسی قیمت میں پہلے سے کچھ کمی آ رہی ہے. آج سرکاری قیمت 621 روپے کلو مقرر کی گئی ہے. انڈے کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے, 11 روپے قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے. 232 تک فروخت کیا جا رہا تھا درجن کے حساب سے. آج کی انڈے کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 221 روپے درجن مقرر کی گئی ہے. کہیں نہ کہیں یہ جو اشیاء خور و نوش کی مارکیٹس ہیں اس میں اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کی سرکاری قیمتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لاگو نظر نہیں آتی, جس کی وجہ سے خود ساختہ مہنگائی کا طوفان ابھی بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے اور عام شہری اس سے کافی زیادہ متاثر دکھائی دیتا ہے. اور ضلع انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو بنیادی اشیاء ہیں کھانے پینے کی, ان کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے, عام شہری کو ریلیف دینے کے لیے کڑے اقدامات کیے جائیں. جی بہت شکریہ جی. اچھا, جس طریقے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے میچز کے حوالے سے کہ کیا آگے مزید اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم نیوزی لینڈ اور پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کریں, اچھا نیوزی لینڈ ٹیم کو جو ہے بی کیٹیگری اس کو بولا جا رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, ہم اگر سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ وہ ٹیم ہے کہاں کی, نیوزی لینڈ کی. اگر ان کی سی ٹیم بھی آتی نا تو اس کی پرفارمنس بھی یہی ہونی تھی.
اور یعنی ان کا جو ہے کہ انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا پلیئر کون ہے کیا ہے. جو پہلا میچ اگر وہ دوسرا، پہلا تو خیر وہ ڈرا ہو گیا بغیر اس کا 1-2 بالوں کے بعد، تو دوسرا میچ تھا اس میں تھوڑا سا ان کا ایشو یہ رہا کہ ان کی بیٹنگ شروع میں کلک نہیں ہوئی، لیکن دوسرے میچ میں 90 پہ آؤٹ ہو گئے. لیکن جب بالنگ ان کی آئی ہے تو پاکستان کے انہوں نے 3 کھلاڑی 90 رنز بناتے بناتے بھی آؤٹ کر دیے. تو اس وقت یہ الارمنگ تھا پاکستان کے لیے. تو اگر پاکستان کی ٹیم کو ان کے جو مقابلے میں دیکھیں نا، بڑے بڑے نام ہیں، اگر ناموں کے حساب سے دیکھیں یا پیپر پہ ٹیم کو دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں، لیکن آف کلر لگ رہے ہیں. ہم پی ایس ایل میں جن لوگوں کے ساتھ کھیلے ہیں وہ بھلے یہ سارے انٹرنیشنل کرکٹر تھے، یہ وہ ہمارے پاس ایک ایج ہے کہ اس کے فوراً بعد پی ایس ایل کے بعد ہمارا ایونٹ شروع ہو گیا، لیکن اس کے جو ہیروز تھے وہ تو باہر ہیں، جیسے عماد وسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب انہوں نے ایک عرفان کو جو جگہ دی ہے، عرفان نے ثابت بھی کیا خود کو کیا. اصل میں ہم بی ٹیم تو نیوزی لینڈ کو اس وقت ہے نا جب وہ پرفارم نہ کر رہی ہو، وہ جس کو کہتے ہیں نا جو جیتا وہ سکندر. پاکستان کی اس ٹیم کے ساتھ جو بھی اتنے بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے دوسرے میچ میں اپنی سکل کو پورا ثابت کیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت ہمیں چانس ملے اور ہم اپنی جگہ بنا کے دکھائیں گے. تو یہ پیشن ہونا چاہیے ٹیم کا. اچھا، ہمارے اس کے مقابلے میں ہماری ٹیم کا کیا ہے؟ ہماری ٹیم میں نیا کوچنگ سٹاف ہے، ہم ایک نیا ایکسپیرینس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، نیوزی لینڈ نے بھی اپنے تمام پلیئرز کو اس لیے ہی جگہ دی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ورلڈ کپ کے لیے نئی ٹیم بننے جا رہی ہے اس میں سے اس اسٹاف کو چیک تو کر لیں کہ ایمرجنسی طور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے پر ریپلیسمنٹ کیا ہوگی. اور پاکستان بھی ایکسپیرینس پہ ایکسپیرینس اس لیے کر رہا ہے کہ بھی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے مختلف کمبینیشنز کو چیک کر لیا جائے. تو اس حوالے سے ایک ازمائشی ہی سیریز ہے. پی کیٹیگری کی ٹیم کہنا اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ جو پرفارم پاکستان کے مقابلے میں ٹکر کا کر رہے ہیں. اچھا، وہی نا کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی بہت ٹیمز کو ہلکا لے لیتے ہیں پھر ہم لیکن وہ ٹیمز آپ سے بہتر پرفارم کر کے چلی جاتی ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ریونیو کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے کہ کس سالوں میں جو ہے یہ ریونیوز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. دیکھیں جی، یہ ریونیو کیسز یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جیسے زرعی رقبہ ہے نا، تو اس کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. تو جو زرعی رقبہ ہوتا ہے یعنی جہاں نال نہری جسے ہم کہتے ہیں، تو جو کسان وغیرہ کاشت ہوتا ہے، کاشت کے قابل ہوتا ہے، وہاں کوئی چیز وغیرہ کاشت کی جاتی ہے، وہ زرعی رقبہ جو ہوتا ہے وہ اسے ریونیو کیسز کے متعلق ہینڈل کرتا ہے. جو شرعی رقبہ ہوتا ہے، شہری رقبہ، وہ دیوانی کیسز میں ہوتا ہے، سیول جسے ہم کہتے ہیں، وہ سیول کورٹ ڈیل کرتی ہیں. یہ ہر کورٹ کی درجہ بندی بنا دی جاتی ہے کہ جی جو سیول قسم کے کیسز ہیں وہ دیوانی کیسز کہلاتے ہیں، وہ سیول کورٹس کرتی ہیں. جو ریونیو کیسز ہوتے ہیں جس طرح زرعی رقبہ ہوتا ہے یا جو رقبے اپنا شہر سے باہر ہوتے ہیں جہاں آبادی وغیرہ کم ہوتی ہے، تو وہ ڈیل کرتی ہے ریونیو اتھارٹیز. اس میں یہ ہوتا ہے جی مشترکہ کچھ کھاتے ہو جاتے ہیں، کوئی حد بندی کا رولا ہوتا ہے کہ جی بننا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اس کے معاملات ہوتے ہیں. زیادہ تر جو معاملات یہ لوگوں کے آپس میں لگے رہتے ہیں، یہ تقسیم یہ ہینڈل کرتی ہے تحصیلدار شروع میں. تو 135 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہمارا پرانا قانون ہے اس کے مطابق ہینڈل ہوتے ہیں. تو درخواست تحصیلدار کے پاس دی جاتی ہے، وہاں ونڈے وغیرہ بنتے ہیں تو تحصیلدار اس کو ہینڈل کرتا ہے. تو موسٹلی ویسے دیکھا جائے یہ کہ سالوں سال چلتے ہی رہتے ہیں مختلف کورٹوں سے ہوتے ہوئے. پھر یہ لیٹیگیشن مزید بڑھتی جاتی ہے، کسی نے رقبہ بیچ دیا دوران کیسز، پھر نئی فریق آ گئے یا کچھ بھی جارے فوت ہو گئے، ان کی نئی نسل آئی، یعنی معاملات یہ سالوں سال چلتے رہتے ہیں. کیونکہ قانون جو ہمارا ایکٹ ہے جو ڈیل کرتا ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے مطابق یہ ڈیل ہوتے ہیں. اب پرانا قانون ہے. تو میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اعلیٰ اتھارٹی جو ہمارے امینڈمنٹ کرتے ہیں لا آفیسران، تو پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل ڈیل کرتی ہے کہ ان کو اس میں امینڈمنٹ کی جائے، نئے قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے اور جلد از جلد ان کیسز کو نپٹایا جائے تاکہ وہ لوگ بیچارے جو سالوں سال اسی کیسز میں لگے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. بلکہ دیکھیں جی ہم نے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب میں آیا تھا لا میں 2010 میں ابھی بھی میرے پاس 2-4 کیسز چل رہے ہیں جو اس ٹائم ممبر بورڈ کے پاس چل رہے تھے. یعنی مقصد ہے ایک کورٹ میں 10-10 سال 11-11 سال لگ جاتے ہیں. تو لوگ اتنے دور دور سے آتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کے آنے جانے ٹریولنگ کا بھی خرچہ ہوتا ہے، وکلا کا بھی 100 وغیرہ ان کو دینے ہوتے ہیں انہوں نے.
تو کافی لوگ مشکلات کا شکار ہیں. تو میں اسی میں ہی وہ کہوں گا کہ جی اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے انصاف مل سکے اور جلدی انصاف کی فراہمی. اچھا وہی نا کہ انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تو لوگ اسی حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں انصاف کو لے کر ہی کہ لوگوں کو جو ہے وہ فوراً انصاف تو ملتا نہیں، جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے تھے. نہیں کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، جیسے نیو ایسے وہ اسمبلی وغیرہ بیٹھ رہی ہے یا سارے جو لا نیو بن رہے ہیں امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اور امید ہے اللہ کرے گا وہ اس کی متعلق لوگ وہ بہتر ہو جائے گا، جلد از جلد امینڈمنٹ ہو تاکہ اس کے مطابق جلدی انصاف فراہم کیا جائے. اچھا کل بھی ہمارے ساتھ گیلانی صاحب موجود تھے اور اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ویڈیو لنک جو ہے ابھی جو ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ بھی جو ہے کر رہی ہے کام. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ ملتان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ ہائی کورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے کیسز ایسے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں ان کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ لایا جائے اور تاکہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے. ہاں جی یہ جدید ٹیکنالوجی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے سینئر لہر ہیں بلکہ جس کا نام آپ بتا رہے ہیں وہ اپنا صدر بھی ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، تو بہت اچھے لائر ہیں. میں میری بیسٹ پرسنالٹی میں سے ہیں، تو انہوں نے اچھی بات کی. ویسے ہونا بھی چاہیے کیونکہ جدید دور کے مطابق اب جب تک ہم نہیں چلیں گے تو اس وقت تک ہم لوگوں سے جو ٹیکنالوجی جیسے نئی انٹروڈیوس ہو رہی ہے اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے ہم دوسری کنٹریز کے نسبت ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو ہی اپنایا جائے تاکہ جیسے سپریم کورٹ میں یا اس کے جیسے بینچز ہیں سپریم کورٹ کے لاہور میں اپنی اس کی علیحدہ برانچ ہے اس میں بھی الحمدللہ اب یہ کام سٹارٹ ہو گیا ویڈیو لنک کے ذریعے. وکلا جو خاص طور پہ سینئر لائرز ہیں جو ہمارے آنے جانے سے اسلام آباد جاتے تھے مختلف اپنا سفر کے مسائل شکار ہوتے تھے، اب الحمدللہ سپریم کورٹ کی جو وہ ہے اپنا برانچ ہے یہاں رجسٹری برانچ وہ لاہور میں بھی ہے. لوگ کافی الحمدللہ اس سے ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر جس طرح سے ہم بات کریں کہ یہ سیریز جو ہے اس بار ملتان کے حصے میں نہیں آئی کہ یہاں پر میچ کھیلا جاتا اور اس بار جو ہے وہ 3 ہمارے شہر ہیں ادھر ہی اس کو جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ ملتان کا جو اسٹیڈیم ہے نو ڈاؤٹ اس نے ہمیشہ جب بھی جہاں پہ کوئی کھیلا ہے اس کو انہوں نے امپریس کیا اور کسی بھی پاکستان ہی نہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے اس اسٹیڈیم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اور جب بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ملتان میں ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں پر بارشیں پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہوتی لیکن یہاں بارش نہیں ہو رہی ہوتی. شروع میں جب پہلا میچ وہاں پر نیوزی لینڈ کے ساتھ واش آؤٹ ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ جی ملتان کو موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اب دیکھیں کہ اتفاق کی بات ہے اسی سیریز کے دوران میں ملتان میں بھی بارشیں شروع ہو گئی ہیں. مجھے اس طریقے سے یاد ہے کہ نیپال ایک ٹیم آئی تھی پاکستان میں ہماری اے ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو پورے ملک میں بارشیں ہو رہی تھیں لیکن صرف ملتان ایسا شہر تھا جہاں پر بارش نہیں ہو رہی تھی. اتفاق سے وہ میچز ملتان میں منتقل کیے گئے. تو جیسے ہی وہ نیپال کی ٹیم ملتان پہنچی تو اتنی شدید بارش کہ اسٹیڈیم میں پانی کھڑا ہو گیا. اچھا لیکن یہ اس پر بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی نیپال ٹیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے گراؤنڈ کی. وہ بڑا دلچسپ واقعہ تھا، 2004-05 کی بات ہے جب ایسی انسیڈنٹ معاملہ ہوا تھا. لیکن ملتان اسٹیڈیم کی خوبی یہ تھی کہ باقی اسٹیڈیمز کو بارشوں کی وجہ سے جو ان کو سیریز جہاں ملتان پہنچائی گئی تھی دی گئی تھی اگلے دن ملتان میں میچ ہوا شیڈول کے مطابق ہوا اور ایک اوور بھی کم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بھی ملتان اسٹیڈیم کی خوبی ہے اس کا ڈرینیج سسٹم اتنا پرفیکٹ تھا اور گراؤنڈ سٹاف اتنا ایکٹیو تھا کہ اس نے میچ کے لیے گراؤنڈ کو تیار کر لیا. اب دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ گراؤنڈ کو بھی ایک ریسٹ بنتا ہے. ابھی جیسے یہاں میچز ہوئے ہیں تو یہ شیڈول جب طے ہو رہا تھا اس وقت ملتان میں پہلے انٹرنیشنل اور پی ایس ایل کے میچز کم تھے اور یہاں کوئی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوئی تھی. ایشیا کپ 2023 کے بعد 30 اگست کو جو میچ ہوا تھا، لیکن پھر بھی گراؤنڈ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. گراؤنڈ وہی ہے، یہاں پر ڈومیسٹک میچز یہاں شفٹ کر دیے گئے تھے تو گراؤنڈ کو جب تک پراپر ریسٹ نہیں ملے گا تو اس کی جو ہے نا پرفارمنس پہ متاثر ہوتی ہے. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ سیریز جو ہے نا وہاں پر منتقل کی تھی. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں سوچنے والی ہے
کہ یہاں پر چیمپئنز ٹرافی کے لیے ملتان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا اب تک جو ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بڑا فائدہ ہو جانا تھا. نو ڈاؤٹ نقوی صاحب کا ذہن میں یقیناً ہوگا کہ ملتان کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کرنا ہے. اب چیمپئنز ٹرافی 2025 کے حوالے سے پنڈی، لاہور اور کراچی کو بالکل رینوویٹ کیا جا رہا ہے ایک انٹرنیشنل جو آج کل کے اسٹینڈرڈ اس کے مطابق. تو اگر ملتان کو بھی شامل کر لیں تو ملتان کا بھی اسٹینڈرڈ یقیناً اپ ہو جائے گا. اور اس یہاں پر جو ایک ہے کہ چھوٹے سائز کی کرسیاں لگ جائیں گی اور بیٹھنے کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے گی. اس وقت جو ملتان اسٹیڈیم کی کیپیسٹی ہے 28,000 بتائی جاتی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی مزید اس سینس میں بڑھ سکتی ہے کہ وہ پرانے دور کی کرسیاں تھیں، گیپ زیادہ تھا، اب زیادہ آرام دہ کرسیاں آ گئی ہیں اور زیادہ بہتر ہے. اور اس کو ڈبل بھی جو 2 منزلہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ملتان کو اس پروجیکٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو ملتان اسٹیڈیم بھی اپ گریڈ ہو سکتا ہے. اچھا وہی ہے نا کہ پھر یہاں پر جتنے میچز کے حوالے سے پھر ہمارے یہاں پہ شائقین بھی تو ماشاءاللہ سے بہت ہیں، کرکٹ لیول بہت. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور ابھی بڑا کنٹروورشل ہوا کراچی. نو ڈاؤٹ کراچی کا بڑا نام ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، لیکن وہاں پر بڑے میچز ملنے کے بعد اور کلوز میچز ملنے کے باوجود وہاں تماشی نہ آئے. اس کی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کے کچھ اپنا کنسٹرکشن ہو رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا، لیکن جن میچز کو انہوں نے فری کیا اس میں تو رش بڑھ گیا تھا. اٹ مینس کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کے جو کراچی میں وہ ہر وقت وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جیسے آج کل بھی وہاں پر ویمنس کی ایک ٹیم آئی ہوئی ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ، وہاں پر پاکستان کی ٹیم ویمنس کی ٹیم کھیل رہی ہے. تو وہ ایک ہر شہر کی نا کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس کی لیکنگ ہوتی ہے اس کے پاس. جب ملتان میں بھی اب صرف ملتان کے لوگ نہیں آتے، پورا جنوبی پنجاب آتا ہے اور پوری جنوبی پنجاب کی آبادی. اب تازہ ترین اگر مردم شماری دیکھیں 4.25 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ 89 لاکھ، نیئر اباؤٹ 4 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ تماشائی یہاں کے آپ جب بھی دیکھیں گے ملتان میں جب بھی کوئی میچ ہوا ہے تو یہ اسٹیڈیم بھر گیا ہے. اچھا اسٹیڈیم سے باہر بھی رش ہوتا ہے، مطلب یہ جتنے اندر ہیں اتنے باہر. اچھا یقیناً پی سی بی کے جو نئی مینجمنٹ ہے ان کے نوٹس میں یہ باتیں ہوں گی. اور ویسے تو یہ ہے کہ یہ جو پلان آلریڈی بنا ہوا تھا، یہ نقوی صاحب کے 4 سنبھالنے سے پہلے کی بات تھا کہ کن اسٹیشنز کو انہوں نے فوکس دینی ہے. ایک جو میٹر مجھے نظر آتا ہے وہ میں کلیئر بھی کرنا چاہتا ہوں شائقین کے لیے بھی ہے کہ بھی کوئی اس میں ناانصافی یا اس قسم کا میٹر یا جس کو ہم کہتے ہیں نا امتیازی سلوک، یہ بات نہیں ہے. اس میں کچھ ہوتے ہیں کہ آئی سی سی کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ٹریول کم کرنا پڑے اور ایسے سٹیز جہاں پر سیکورٹی زیادہ آسانی سے مینیج ہو سکتی ہے. اب یہاں پر جب میں بات کروں گا تو ہر میچ کے موقع پر اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہماری ٹریولنگ پہ. 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور بالکل آبادی گنجان آبادی میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اب یہ کیا جا رہا ہے جیسے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ کرکٹ بورڈ نے ایک ملٹی سٹوریز جو ہے نا اس نے ایک بلڈنگ لے لی ہے، وہیں پر سب کچھ ٹیموں کے ساتھ ٹھہرا دیا جائے گا. تو ملتان اسٹیڈیم کے ساتھ بھی جو جہاں پر اب کافی ایکڑز وہاں پر خالی پڑے ہوئے اور یہ پروسیس ہو چکا ہے، اس کی جو پیمائش کی جا چکی ہے اور پی سی بی کا اور معاہدہ ہونے والا تھا کہ وہ ایک مینجمنٹ تبدیل ہوئی. یہ بڑے پرانی تقریباً آلموسٹ 2 سال ہو گئے. اگر پی سی بی کے ساتھ جگہ موجود ہے 10 ایکڑ کی، پیسے تک طے ہو گئے تھے، اس کو اگر نقوی صاحب کی مینجمنٹ ٹیک اپ کر لیتی ہے تو بالکل اسٹیڈیم کے ساتھ ہوٹل بن جائے گا، پورا شہر بھی بچ جائے گا. جو سیکورٹی کے ریزنز ہوتے ہیں ملتان کے شہری بھی اس میں ایسے بچ جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ملتان کو کبھی بھی کوئی میچ چھوٹا یا بڑا مس نہیں ہوگا اور ہر ٹیم ملتان میں آ کے کھیلنا بھی چاہتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس پہ بھی ہوگا کہ ہماری جو اس ٹائم ٹیم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں بیٹنگ کے حوالے سے، بالنگ کے حوالے سے، فیلڈنگ کے حوالے سے کتنی اسٹرانگ ہے، کس میں زیادہ بہتری لانی ہے؟ دیکھیں اس وقت میں یہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے نا جی، یہ اس وقت پرفیکٹ ہے. اس میں جو انہوں نے سیٹ اپ بنا لیا نا جی، اسی کو کنٹینیو کریں، اسی کو اعتماد دیں اور اسی پہ ورک کریں. اور آج کے دور میں جب سے یہ لیگز کی T20 T10 لیگ شروع ہوئی ہے، اس وقت ہر پلیئر بہت کانشیس ہے. اس کو پتہ ہے اگر میں سپر فٹ ہوں تو میں پیسے کما سکتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی پی ایس ایل میں جو ہمارے پلیئر تھے وہ کانشیس تھے کہ بھی اگر میں انفٹ ہو گیا تو مجھے کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا تو کہیں بات ہی نہیں گئی نا، مجھے نقصان ہوگا. اور پھر ایک دفعہ میں پیچھے گیا، میری ریپلیسمنٹ آئی تو پھر میں جو ہے نا نہیں ہوگا. جیسے پچھلی دفعہ دھانی بالکل آؤٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی،
اور اس دفعہ بھی کئی پلیئر ایسے تھے جو پچھلی پی ایس ایل میں تھے، اس پی ایس ایل میں نظر نہیں آئے. تو فیلڈنگ میں تو ہر پلیئر خود کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پاکستان کا جو ٹریننگ لیول ہے وہ کسی طریقے سے کسی بھی ملک سے وہ کم نہیں ہے، جذبہ بھی وہی ہے. اس وقت جو اس ٹیم کو ضرورت ہے یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں سیریز شروع ہونے سے پہلے تھا کہ بھی پتہ نہیں بابر اعظم اور شاہین افریدی کا آپس میں ایٹیچیوڈ کیا ہوگا، لیکن ایک جفی نے وہ جو پہلا میچ بھلے وہ ڈرا ہوا، بھلے 2 بالیں ہوئی، لیکن اس میں جو شاہین افریدی نے پہلا آؤٹ کیا اور بابر اعظم دونوں نے جس کرم جوشی کے ساتھ کیا، تو اس سے ریومرز جو ہے نا وہ ختم ہوگی کہ بھئی ان کے درمیان میں کیا ہوگا. اس حوالے سے ہمیں من حیث القوم بھی سوچنا پڑے گا. ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. اگر ہم یونائٹ ہیں تو پھر ہم کھیل سکتے ہیں. دیکھیں پی سی بی میں جو ٹیم مینجمنٹ اپنا مینجمنٹ تبدیل ہو رہی تھی نا، وہ بھی ابھی ایشو ختم ہو چکا ہے، مستقل ختم ہو چکا ہے. اب اس ٹیم کو اعتماد دینا پڑے گا. اظہر محمود جو ہیڈ کوچ ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بڑا بولڈ آدمی ہے اور وہ اس ٹیم کو یونائٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس ٹیم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے جس طرح آج کل فیملی کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن طلاق کی شرح بھی بڑھتی جائے، اور ایک جو ایک سسٹم ہوتا تھا نا پنچایت کا، چلے آپ کے گھر کے بڑے جو ہیں وہ آپ کے مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کر لیتے تھے، کہیں نہ کہیں سمجھا لیتے تھے، لیکن ابھی آپ کا چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم فوراً کورٹ کا رخ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اس کیسز کے حوالے سے. دیکھیں زیادہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی، جو ماں باپ اپنے اولاد کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، زیادہ تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے دیتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اپنی اولاد کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کل جیسے موبائل وغیرہ اس طرح کی جو سوسائٹیز آ گئی ہیں نا، تو بچوں کو تنا والدین کا چھوڑ دینا، تو اس طرح کی یہ جو معاملات ہوتے ہیں، پھر اولاد اپنے والدین کے کہنے کے بات نہ ماننی، تو اپنی من مرضی کرنی، جو آج کل ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے، تو یہ والدین سے دوری سے ہی یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پنچایت بنا لیتے تھے پہلے، پنچایت کے ذریعے بھی معاملات حل کیے جا سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، موسٹلی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ آج جدید دور ہے، تو جدید دور کے مطابق اویئرنیس لوگوں کے اندر آ گئی. ڈیلی یوٹیوب اپنا موبائل وغیرہ یا شو وغیرہ دیکھتے ہیں جی، آزادی ہر بندے کو مل گئی ہے. تو پہلے جو سسٹم تھا وہ اویئرنیس کی تھوڑی کمی تھی، جس وجہ سے لوگ پنچایت کے ذریعے معاملات کو حل کر لیتے تھے. اب ہر انسان چاہے وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، تو کیونکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو تو اویئرنیس تو ان کے اندر ہے، تو بجائے وہ پنچایت میں جانے کے وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس میں والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے. اور دوسرا دیکھیں اسلام سے بھی دوری ہے، جو میرے مطابق. ہم تو وکلا ہیں، ہمارے پاس تو لوگ آئیں گے تو ہم نے تو فیسز وغیرہ لینی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ڈیورس والے یہ طلاق شدہ عورتیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں دیکھیں معاملات کو بذریعہ پنچایت یا گھر بیٹھ کے حل کر لیں تو وہ بہتر رہے گا، بجائے کہ ڈیورس ہو جائے گی. آج تو ایک دوسرے کے اندر کچھ معاملات ہوتے ہیں، قابل برداشت ہوتے ہیں، تو بعد میں ہاں جی بالکل اس میں مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی اچھا آپ کی کچھ جرنی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں. میچز کی باتیں تو ہو رہی ہیں، آپ کی صحافت کا سفر جو ہے وہ کیسا رہا؟ الحمدللہ میں 34 ایئر سے وابستہ ہوں. 1989 میں میرا آغاز ہوا اور اتفاقیہ ہوا. اور شروع میں میرے ذہن میں کلچر ہوتا تھا کہ ایک روب دبدبا جیسی سوسائٹی میں جس کو پلرز بھی کہا جاتا ہے، کہ جو سب سے جن سے پوری قوم ڈرتی ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے، وہ صحافت کو جناب اس سے اس کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں جو بھی ہے سربراہ ہے وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، لیکن میڈیا اسے سوال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یہ میرے ذہن میں ہوتا تھا. تو صحافی بننا یہ ایسے اتفاقاً ہی ہوا تھا کہ میں ایک جاب کے لیے اس وقت ہوتے تھے دفتر روزگار، تو میں اس سلسلے میں وہاں گیا. تو ایم اے کرنے کے بعد، ہسٹری میں کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ریلوے میں نے اپلائی کیا تھا ایک جاب کے لیے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ڈیزیر سیٹ پہ. تو وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ ایسے ایک رسالہ ہے اس کے لیے جاب کی ہے، تو اگر آپ جانا جو. اس نے کہا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو میں نے اسے کہا جی میں انٹرسٹڈ ہوں. تو وہ پھر بڑے ایک نام تھے جرنلسٹ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فریق رحمت کرے، خان رضوانی صاحب. تو جہاں وہ جاب تھی وہاں پر میں ان کے توسط سے وہاں گیا.
تو وہ ایک رسالہ تھا، میگزین تھا، تو وہ میرا ایک جرنی کا آغاز ہوا. تو شروع میں میں اس کے لیے انٹرویوز کیے اور اس کے لیے ایک ہوتا تھا کہ ایک تنخواہ کے علاوہ ایک اشتہارات کا بھی اسکل تھی کہ اس کے لیے بھی وہ بھی ایک پورا ایک شعبہ ہے، اور تو اس کے حوالے سے بھی تھا کہ بھی کیسے اشتہار اکٹھا کرنا ہے اور کیسے لے کے آنا ہے. تو اس میگزین کو چلانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ پہلے 2-3 مہینے تو اشتہار کوئی بھی نہیں ملتا، تنخواہ ملتی ہے. تو اس میں جو سیکھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ سرکل بن جائے تو پھر جو ہے نا اشتہارات کا بھی شعبہ جو ہے نا کافی سپورٹ کرتا ہے. تو اس دوران میں میری ایک ملاقات ہوئی مظہر عارف صاحب، یہ بڑا نام ہے پاکستان کے، انہوں نے ان سے ہاتھ جو رہے ہیں وہ بڑے بڑے صحافی بنے، جیسے روف کلاسرا کی بھی براہ راست استاد تھے. وہ میں ہمارا ایک ڈپلوما تھا PGD کا، جو جرنلزم کا ذکر یونیورسٹی کا آخری ڈپلوما تھا، اس کے بعد ماسٹر ڈگری کلاسیں شروع ہوئیں، ان کا میرا اس میں ایک ساتھ داخلہ ہوا تھا. تو ہم 9 نمبر سے یونیورسٹی تک جاتے ہوئے نا بس میں جاتے تھے. تو اس دوران انہوں نے سے پوچھا کہ آپ جرنلزم میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو بتایا جی میں نے یہ انٹرویوز کیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا بتایا. کہتے نہیں کسی نے کہا اور آپ نے لکھ دیا. یہ جرنلزم میں ہاں کیا. میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے کیا کیا؟ وہ اس وقت ایک بڑے انگلش رسالے کے لیے بھی کام کر رہے تھے، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل، اور ایک سرکاری اخبار تھا اس کے وہ شفٹ انچارج تھے، نیوز ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ دی بیہیویئر آف ریورس پہ لکھنا تھا. موضوع بھی دیکھیں کتنا دقیق قسم کا. تو انہوں نے کہا میں نے اس پہ لکھنے کے لیے 7 دن دریا کے ساتھ ٹریول کیا. اور کہتے کہ آپ کو پتہ میں نے وہاں سے کیا سبق لیا؟ میں نے کہا جی. کہتے میں پیٹریٹزم حب الوطنی کا میں جذبہ لے کے آیا. میں نے کہا سر وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ آپ یہ دیکھیں جب بھی سیلاب آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں پہ مچان بنتی ہے، اس پہ ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دریا چلا جائے گا، یہ میری جگہ ہے، میری مٹی ہے، میں نے یہیں رہنا ہے. اور واقعی ہی سب چلے جاتے ہیں، وہ بابا چھوڑ کے نہیں جاتا. یہ اس کا اس مٹی سے پیار ہے، حب الوطنی ہے. دیکھنا جرنلزم کے میرے ذہن میں ایک نیا امپیکٹ آ گیا کہ اصل جرنلزم یہ ہے. پھر ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہ گیا اور میں نے پھر ان سے سیکھا. پھر انہوں نے چولستان کے حوالے سے جب وہ کام کرتے تھے تو میرا تھوڑا یہ ہوا کہ جہاں جاتے تھے تو وہ ریکارڈ کر کے لاتے تھے. تو میں خوشی ان کو جو ہے نا ان کا جو ہے نا پیپر پہ اتار کے ان کو دیتا تھا، وہ لکھتے تھے. اس کے علاوہ خان رضوانی صاحب بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ رہ کے مجھے یہ لگا کہ ایپٹیچیوڈ جرنلسٹ کا کیا ہونا چاہیے. وہ جو میرے ذہن میں تھا نا کہ بھئی روب دبدبا یہ وہ نہیں، پیشن کیا ہونا چاہیے. مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کئی جگہوں پہ روکا گیا کہ جو ہے نا ایز اے جرنلسٹ وہ بھی موجود ہوتے تھے کہ اس ایرے میں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو میں ان کو بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ آپ کن کو روک رہے ہیں. وہ مجھے روکتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ جو بندہ میں روک رہا تھا اس کی ڈیوٹی تھی، آپ اس کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ ہم نے اسی میں سے اپنا راستہ نکال کے جانا ہے. اور پھر اب یہی لگا کہ جیسے اب آپ میں بعد میں مجھے الحمدللہ اسپورٹس میں میرا ایک نام بن گیا، اس شعبے میں میری جگہ بن گئی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک پلیئر کا فیوریٹ شاٹ ہے، تو اگر وہ جو بالر ہے اس جو کپتان ہے اس نے اس جگہ کو اس نے بلاک کر دیا تو پھر بھی تو اس نے میچ کھیلنا ہے نا. تو وہ ان کی بات مجھے بڑی یاد آتی ہے آج بھی. اور میں نے کئی ایسے مواقع پر ان کو دیکھا کہ انہوں نے کتنا ہمبل کام کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا قلم جو تحریر ہے نا وہ بولنی چاہیے. اور کئی انہوں نے ایسے کیسز کو جو ہے نا پانسے پلٹ دیا جس میں باقی میڈیا باقی اخبارات کا کچھ اور امپیکٹ ہوتا تھا. اور اس میں انہوں نے کوئی بھی ایسا کیس پولیٹیکلی بڑا رخی ہو یا جیسے اپنا کریمنل ہوتے ہیں کیسز ہوتے ہیں اور پولیس کا ایک موقف ہوتا ہے، اور جیسے ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، جیسے آج کل خواتین کے ساتھ ایشوز ہیں، ان طرح کے ایشوز پہ کئی ایسے کیسز تھے. ان کے ساتھ مجھے لگا کہ اصل جرنلزم یہ ہے. تو پھر میں یہیں کا ہو کے رہ گیا. پھر یہ کہ اس دوران میں ٹرائی تو کرتا رہ گیا لیکن میری کسی جگہ نہ بنی. لیکن یہ ہے کہ اگر میں پیچھے اپنے 34-35 سال کی جرنلزم کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس اللہ نے خاص کرم یہ کیا کہ مجھے برانڈ قسم کے بڑے جو ہے نا وہ مل گئے. اپنا یہ اخبارات مل گیا. اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی سپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس کو جرنلزم کے بہت اچھا ہوا. کچھ لوگ صحافت کو کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے اس پیشے کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے 34-35 سال اس شعبے کے ساتھ جو ہے وہ اب وابستہ رہے، تو اطمینان ہے کہ ہاں یار 34-35 سال جو گزارے بہترین گزارے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. میں از ہیپی کہ ایک تو یہ کہ میں نے ٹائم گزارا، دوسرا اللہ میاں نے مجھے اس میں ایڈجسٹ بھی کیا. اور اب الحمدللہ اسپورٹس میں نیشنل انٹرنیشنل اور کچھ ملٹی نیشنل جو غیر ملکی اسپورٹس کے ادارے ہیں، نیوز پیپرز ہیں یا جو ہیں اپنا چینلز ہیں، ان کے ساتھ بھی میری انٹریکشن. اور آج کل جو اہم چیز ہے وہ چینل اخبار سے بھی آگے چلی گئی ہے، اور وہ ہے جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا.
اور ایون کہ اخبار چینل یہ بھی جب تک سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتے اپنی پبلسٹی کے لیے وہ بات نہیں رہ گئی. اب جسے کہتے ہیں نا موجو ٹیکنالوجی چھوٹے سے موبائل میں آ گئی ہے, بڑی اسکرین کا دور چلا گیا. تو اس دور میں میں نے خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, اس میں بڑا ایک نام ہے, میں نام لینا چاہوں گا, بھلے وہ مجھے خود بھی بیٹھا ہوتا ہوں, مجھے کہتے ہیں کہ یار میں تیرے سے اتنا سال جونیئر ہوں, اور لیکن جو ہے نا میں تم سے پہلے جرنلزم میں آ گیا. تو وہیں فضیل سہو بڑا نام ہے, انہوں نے مجھے 2020 میں جب میں جو چینل اخبار سے وابستہ ہوں اس میں جوائن کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کی بڑے نام ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کی جو اخبار کی پرنٹ میڈیا کی جو جرنلزم ہے یہ میرے لیے 20% ہے. اگر آپ نے جگہ رکھنی ہے, بنانی ہے اور اپنی شناخت بنانی ہے تو 80% چینل ہے, آپ کو اس میں پرفارم کرنا پڑے گا. بڑا ایشو تھا, ووکلز کا مسئلہ تھا یہ وہ, لیکن انہوں نے بہت مجھ پہ محنت کی, سب کچھ کیا. اور اب یہ ہے کہ اس کا جو مجھے ریوارڈ مل رہا ہے کہ میں ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں جہاں پر سوشل میڈیا بھی آتا ہے, جب آپ کو کہتے ہیں کہ بھی آن لائن بیٹھ کر گفتگو کرنا دیگر ملکوں کے صحافیوں کے ساتھ, ایک موقع ہے بالکل یہ انسان کو پھر اپنے ایک فخر کی بات. ایک نام اس میں اور بھی ایڈ کروں گا جن کو میں انسپائریشن لیتا ہوں, وہ ڈاکٹر امجد بخاری, جن کے ساتھ میں نے ہمارا آلموسٹ نوائے وقت میں جب ہم تھے تو ہم نے اکٹھے ہی جو ہے نا وہ شروع کیا تھا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے ترقی کی ہے اور جس انداز میں جس لیول سے ترقی کرتے کرتے جہاں جس لیول پر پہنچے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ بھی وہ قابل تقلید ہے. اور پلس انہوں نے اپنی ڈگری کو امپروو کیا ہے, ڈاکٹر بننا اور اس پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جرنلزم میں رہتے ہوئے کرنا اور ہمبل ہو کے جو ہے نا پرفارم کرنا, یہ وہ امپیکٹ ہیں جو میں لکی جی اس انداز میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے جرنلزم میں نہیں لایا, میرے ساتھ ساتھ کریکٹر ایسے دے دیے. جیسے میں نے خان رضوانی صاحب کا نام بتایا, مظہر عارف صاحب کا نام بتایا, روف کلاسرا جن کو مانتا ہے کہ میرے استاد ہیں. پھر ابھی آج کل سیکٹری زراعت ہیں 21 اسکیل میں, ثاقب العتیب, یہ بھی ان کے براہ راست شاگرد تھے. تو جرنلزم سکھانا کے ساتھ ساتھ وہ سازہ دے دینا, ایپٹیچیوڈ دے دینا, یہ بڑی بات ہے, یہ رب کا خاص کرم ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.